अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं साइमा कमल जर्मनी से और आप देख रहे हैं हम शायर व अदीब इंटरनेशनल में अदब के मुनफरिद रंग सुखन तराज के संग। ये प्रोग्राम अदब के मुनफरिद रंग सुखन तराज के संग मोहतरम कामरान उस्मान साहिब की तंजीम हम शायर व अदीब के जेर तमाम हर हफ्ता पेश किए जाएंगे, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि गाहे बगाहे हम आसमानी अदब के चमकते दमकते दरखशां सितारों की मुलाकात आपसे करवाते रहें, जिनकी इल्म फरासत तजर्बात और तज्जियात की रोशनी से आप और हम अपनी अदबी मुसाफरत को मुनव्वर कर सकें और जान सके कि अदबी मुसाफरत में कौन कौन से पड़ाव आ सकते हैं और हमें इन पड़ाव को किस एहसन तरीक से अबूर करना है। इसी कड़ी का पहला चमकता दमकता सितारा पुरनूर सितारा आज हमारे साथ है। मौजूदा दौर में क्लासिकी रवायत के तहजीबी अदब अदाब और फारसी तराकीब कलाम की मलका, गजल की शायरा, अल अत्श और नाशनीदा की खालिक मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा अपनी मिसाल आप हैं। आपने गालिब के रंग में नुदरत आहंग से गजल में बुलंद मुकाम हासिल किया है और असर हाजिर की खवातीन शायरात में उर्दू गजल को जिंदा व ताबिंदा करके जबान पहलवी का हम पल्ला बना दिया है। आपके ये पुर असर कलाम आसमानी अदब पर ताबद तक रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्लासिकी और चाशनी जबान बयान की रवानी शगुफ्तगी और बरजस्तगी में लाजवाल और बेमिसाल गहराई और गहराई के आयनादार हैं। मैं हम शायर और अदीब के बानी कामरान उस्मान साहिब की बेहद सपासगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मौका फराम किया कि मैं खाकसार साइमा कंवल, मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा जैसी पुर असर मोहतरम पुरशफीक हस्ती के बेशुमार अदबी अदवारों से कुछ अदवार वाक कर सकूं और अपनी और कारीनो नाजरीन की उम्मीद बरला सकूं। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अंजुम आपा से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये संजीदगी, बुर्दबारी, फारसी जबान से मोहब्बत और दिलचस्पी, मुनफरिद लफ्जियात और शेरी मौजुआत, क्लासिकी अदब की बेहतरीन झलक, उर्दू और फारसी तराकीब का खूबसूरत इम्तिजाज किस तरह इनकी शख्सियत का जूज बनता गया और जिंदगी का हर पहलू, फिक्र तसलसल, पुख्ता नजर, इनफरादी और इज्तमाही नोयत की तिश्नगी, महरूमियों की ख्वाहिशों की अदम तकमील, नाइंसाफियों का इशारा, रोमानियत शगुफ्तगी, महसूसात और जज्बात की धनक, आलामे रोजगार की कसक, फिक्री मयार किस तरह शायरी में तनू होता चला गया। अस्सलाम वालेकुम अंजुम आपा। वालेकुम अस्सलाम साइमा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आपा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, अपने कीमती वक्त में से कुछ सातें हमारे लिए निकाली। अरे नहीं, मैं तुम लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। जैसे हम बता रहे थे कि मैं आपसे कुछ सवालात करके हमारे लिए ये बहुत खुशनसीबी होगी कि हमें आपको जानने का, पहचानने का मौका मिलेगा और आपके तज्जियात और तजुर्बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने आपकी माशाल्लाह दोनों किताबें पढ़ी हैं, मुकम्मल तो नहीं, मैं माशाल्लाह इतने ज्यादा आपको मालूम है, इतने टाइम में मैं दोनों नहीं पढ़ सकी, लेकिन जितना भी मैंने मुताला किया मुझे बहुत मजा आया। और सवालात के सिलसिले को शुरू करने से पहले आप ही की गजल के चंद अशआर में आपकी नजर करना चाहूंगी और क्या कमाल है, मतलब मुझे मेरे दिल को वो छू गए। बहुत खूबसूरत वो अशआर है कि ना गजिश्त में ना ही पेश में, ना यहाँ हूं मैं ना वहां हूं मैं, ना गजिश्त में ना ही पेश में, ना यहाँ हूं मैं ना वहां हूं मैं, ए ज़मीरे साते रूबरू मुझे तू बता कि कहाँ हूं मैं। इसी कोई दश्त सकूत में, इसी खामोशी के हिसार में, कभी सुन सको तो सुनो मुझे कि सदाए अश्के रवा हूं मैं खुद अपने फहमो शऊर पर अभी खुल रही हूँ परत परत,
कि अजब तिलस्मे ख्याल हूँ, ना आया हूँ मैं, ना नहा हूँ मैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी आज के प्रोग्राम में परत परत खोल के जरा हमें भी बताइए कि हम किस तरीके से इस अदबी सफर में हमारे लिए क्या क्या हो सकता है और किस तरह हम अपने आप को तैयार करें, और किस तरीके से हम आप हमारे लिए मशले राह हैं, हम आपके नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे, क्योंकि आपकी शख्सियत। मोहब्बत है तुम्हारी, और बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, जो पूछना चाहो। आप आपके आपने मैंने जब आपकी किताब पढ़ी तो उसके शुरू में आपने लिखा था कि आपके खानदान में कोई शायर नहीं था, ठीक है। जी बिल्कुल, कोई ऐसे गुजरा शायर नहीं है, मतलब आपने जिक्र किया है कि एक आपके रिश्तेदार थे जो मिज़ाह लिखते थे, लेकिन शायर के हिसाब से कोई शायर नहीं था। तो आपका जी नसर निगार थे नजर अहमद निकला। जमाल पाशा मेरे मामू। जी। जी लखनऊ में हम हमारा ताल्लुक बेसिकली हमारे आबा व अजदाद का, मेरे वालिदैन का लखनऊ से है। तो मेरे वालिदैन ही वहां से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, कराची। लेकिन बाकी तमाम खानदान जो था वो वहीं कयाम पजीर रहा। तो मेरे मामू अहमद जमाल पाशा उमूमन लोग उन्हें जानते भी हैं, क्योंकि वो बड़े पाए के मज़ाह निगार थे। और वहां से माशाल्लाह। लखनऊ से एक रिसाला निकलता था, अवध पंच। तो उसमें उनकी तहरीरें वगैरह शाया होती थी, उनकी किताबें भी हैं, बल्कि उनके काम पे रिसर्च करने वालों को पीएचडी की डिग्री इनफैक्ट ऑफर होती है माशाल्लाह। हिंदुस्तान। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आपा आपके पास ये तर्ज जुबान कैसे आ गया? क्योंकि मेरा हाँ, अब मेरा मैं बताऊं कि देखो, जो शायर होता है तो वो उसमें ये खुदादाद सलाहियत मेरा ख्याल है हमेशा से अल्लाह ताला ने वदियत की होती है। अब वो कब खुल के सामने आता है, किन हालात में आता है, किस तरह आता है, वो मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ अंदाज में असरअंदाज होती है। ये बात तो मैंने अपना तो बताया है तुम्हें, कैसे मैंने शेर कहना शुरू किया, और पहला शेर मैंने किन नामसाइद हालात में कहा था। जी जी, वो और मैंने मैं वो अगला शेर वाकया भी सुनना चाहूंगी आगे चल के। बड़ा मजे का, वो मुझे पढ़ के बड़ा बहुत मजे का लगा। उसके अंदर वो जो मासूमियत और वो जो खूबसूरती थी ना, वो एक होती है लड़कपन की मासूमियत और खूबसूरती, बिल्कुल वो वाकई उसके अंदर आया थी। और बेशक मैंने उसको पढ़ा और वो पढ़ने में इतना लुत्फ दे रहा था, तो मैं चाहूंगी कि वो आप भी सुनाऊं। लेकिन अगर आप आसानी से, मतलब अगर आपको इस आराम से सुना सके तो जरूर सुनाइएगा, वो बड़ा दिलचस्प बिल्कुल वाकया था। जरूर। जी। अम, आप की शख्सियत अंजुम जो है, शख्सियत अंजुम में तन्हाई है या हजूम है? हजूम है हजूम है। साहिबा मेरे अंदर। हाँ मेरे अंदर बहुत से लोग बसते हैं, बहुत से क्या कहना चाहिए, मनाजिर बसते हैं, बहुत सी यादें हैं, बहुत से खूबसूरत लम्हात हैं। और ऑफ कोर्स मेरे जो अपने हैं, मेरे करीबी रिश्ते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर हैं, और लोग हैं मेरे। फिर मैं अपनी दोस्तों का भी जिक्र करना चाहूंगी, वो हैं। तो मेरे अंदर तो एक दुनिया आबाद माशाल्लाह। तो आप फैमिली, जैसे अभी आपने बताया बच्चे हैं और सब हैं, तो फैमिली और शौक और हुनर किस तरह साथ साथ हम उसको लेके चल सकते हैं? है। बेटा ये बड़ा एक बारीक पुलसरात है, जिसपे से गुजरना होता है, और बड़ा तवाजुन बरकरार रखना पड़ता है। देखिए आपकी फैमिली जो है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। आप अपने इन खूबसूरत रिश्तों से कट के, तो आप मैं नहीं समझती कि आप कहीं के भी रहते हैं। फिर उसके बाद यही तो रिश्ते हैं जो आपको कुव्वत अता करते हैं, जो आपकी ताकत बनते हैं कि आप ये सफर जारी रखें। हम्म। तो ये तवाजुन तो कायम रखना एक खातून, और खास तौर से खातून खाना, ये उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो रिश्तों में और अपने जो सलाहियत है, शौक है, सलाहियत है, अल्लाह ताला ने अता की है,
اس میں ایک ایسا توازن برقرار رکھے کہ نہ تو آپ کا شوق کمپرومائز ہو اور نہ ہی آپ کا خاندان. مطلب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم عورتوں پہ ہے کہ اگر ہم نے اس سفر پہ چلنا ہے تو کس طریقے سے ہم اپنی فیملی کو اور اپنے شوق کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ایسا ہی ایسا ہی بالکل. یہ دیکھیے بہت اچھا بہت یہی تو ہے یہی ہے ہمارا باہر خاندان. سے آ کے تو پھر اس نے مما کو وہ کرنا ہے اس کے بعد. پیار کیا بہت اچھی بات ہے اب بہت اچھی. بچپن کی کوئی حسین یاد جو آپ کے لبوں پہ آج بھی مسکان لے کے آتی ہے. ہاں بہت ساری یادیں ہیں. ایک یاد ایسی ہے جو آج بھی میں ہنس پڑتی ہوں کہ کیا گڑیا گڈوں کی شادی ہمارے زمانے میں تو بھائی بہت ہوتی تھی. اب آج کل کے بچے تو آج ان کل کے چیزوں بچے میں گڑیوں سے ڈرتے ہیں. مطلب آج ڈرتے کل ہیں. ڈرتے ہیں. وہ انہیں تو اس طرح کے کارٹونس آ گئے ہیں. میرے بچے بھی گڑیوں سے ڈرتے ہیں. میں کہتی ہوں تم لوگ گڑیوں سے ڈرتے ہو. مطلب ہمارا کریش ہوا کرتا تھا گڑیا ہے. بالکل گڑیاں ہوتی تھی. پورا اس کا ایک شادی ہوتی تھی جہیز ہوتا تھا گڈا ہوتا تھا ہنڈکلیاں پکائی جاتی تھی. بڑی خوبصورت تم نے باتیں یاد مجھے دلا دی میرے بچپن کی. تو وہ ہوا یہ تھا کہ میری گڑیا تھی اور میری دوست کا گڈا تھا اور ہم شادی کر رہے تھے اس کی. تو اس میں یہ وہ گڈا جو تھا وہ اس کو اس نے کچھ بہت اچھی طرح شاید ڈریس اپ نہیں کیا تھا کیا تھا. بہرحال مجھے این وقت پہ بچہ تو تھی میں این وقت پہ مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو بڑا بدصورت ہے تمہارا گڈا. میں تو نہیں کرتی اپنی گڑیا کی شادی اس سے. اور اس پہ بڑی لڑائی ہماری ہو گئی. وہ آج بھی بات جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے بڑی ہنسی وہ آتی ہے کہ دن ہم ہی بڑے کتنے خوبصورت معصوم ہوتے ہیں. معصومیت وہ بچپن کے جو دن ہوتے ہیں اور بہت معصوم. بالکل بالکل. تو خصوصاً ہمارے زمانے کا جو بچپن تھا نا سائمہ وہ آج کل کے بچے آج کل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یعنی میں تمہیں بتاؤں میں نے کنچے بھی کھیلے ہیں میں نے پتنگیں بھی اڑائی ہیں میں نے گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے میں نے چھپن چھپائی بھی کھیلی ہے میں نے بیٹ بال بھی کھیلا ہے. ہم محلے کے بچے ہوا کرتے تھے. اچھا اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ لڑکیاں ہی ہیں یا لڑکے بھی ہیں. یعنی وہ تصور ہمارے ذہنوں میں تھا نہیں کہیں ہاں دور دور تک. بے شک بے شک بالکل. وہ ہمیں اتنا خوبصورت بچپن جو ہمارا گزر گیا نا وہ آج کل کے بچوں کو بالکل نہیں نصیب بالکل نہیں. آج کل کے بچوں کا بچپن الگ ہے. وہ خوبصورتی بالکل مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہم نے ہر چیز دیکھی ہے. ہم نے وہ ٹیپ ریکارڈر بالکل کیسٹ مطلب میں نے تو وہ اگر نہیں دیکھا وہ گرام جو تھا وہ تو نہیں لیکن چلے ٹیپ ریکارڈر کیسٹیں. اس دن ایک دفعہ میری بیٹی نے کہا مما یہ کیا کیسٹ عجیب سی نا جو آڈیو کیسٹس تھی. تو ان کے لیے وہ ہر چیز نا بڑی عجیب سی لگتی کیونکہ وہ تو سی ڈیز ڈائریکٹ میوزک چل رہا ہے آج کل. بہرحال بالکل بچپن کے خوبصورت قصے ہیں. آپ خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ آپ سے آپ کی منزل کتنی دور ہے یا آپ منزل مقصود پہ پہنچ چکی ہیں یہ بتائیے. بیٹا منزل پہ پہنچنے کا مطلب جانتی ہو؟ منزل پہ پہنچنے کا مطلب ہے موت خاتمہ. ہوں تو منزل پہ تو کوئی میرا خیال ہے کبھی اپنے آخری لمحات تک بھی نہیں لیکن کچھ پہنچتا. لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی منزل کا تعین کر لیتے کہ میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے وہ میری منزل ہے. اس بالکل. لیے تو بالکل ٹھیک کہا تم نے. تو یہ کہ ہم مطلب میں ایک طالب علم ہوں اور میں ظاہر ہے کہ مزید سیکھنا چاہتی ہوں مزید آگے بڑھنا چاہتی ہوں مزید اپنے علم میں اضافہ چاہتی ہوں. تو اس حساب سے یہ سمجھ لو کہ میں ابھی راہ میں ہوں اور اپنی منزل کی تلاش میں ہوں اور یہ سفر اسی دن ختم ہوگا جس دن میں خود ختم ہو جاؤں. بے شک کہتے ہیں نا کہ علم جو ہے وہ مہد سے لے کے لحد تک آپ حاصل کرتے ہیں. بے یعنی شک پالنے سے لے کے اور قبر تک بے شک آپ ایک طالب علم ہی رہتے ہیں. بے شک آپا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپا اب تک کی آپ کی پسندیدہ اور پر اثر تحریر جو آپ کو ابھی تک اس نے قید کیا ہوا ہے جس کے اثر سے آپ نکل نہیں سکی اگر کوئی ایسی ہے تو بتائیے. بالکل ہے. اور یہ واقعہ بھی غالباً میں نے لکھا ہے دیباچے میں
اپنی اس میں پیش لفظ میں میرے والد بہت ان کا ادبی ذوق بہت اچھا تھا اور ان کا ایک چھوٹا سا کتب خانہ بھی تھا. تو لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں، یا کیونکہ ان کا وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے تعلیم مکمل کریں کسی حد تک اور اس کے بعد پھر آپ اس طرف آئیں، اس سے پہلے نہیں. تو وہ ہم نے ان کے میں تقریباً میرا خیال ہے تھا تو بچپن ہی، لڑکپن کہہ لیں، تو اس میں نے ان کے ذخیرہ کتب سے ایک کتاب چرائی اور اسے پڑھا، اور میں آج تک اس کتاب کی اسیر ہوں. وہ کتاب تھی امراؤ جان ادا، مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول. اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی نکھری ستھری زبان ہے. اچھا، چونکہ اس کا تعلق بھی لکھنؤ اور اس کے نواحی علاقوں سے ہے، اس داستان کو جو رقم کیا گیا ہے، تو وہ وہی علاقہ ہے جہاں سے میرے والدین کا تعلق. تو کچھ اس وجہ سے وہ یہ دلچسپی میری اس میں زیادہ تھی، اور پھر یہ کہ وہ پہلی تحریر تھی جو میں نے اپنے بچپن میں پڑھی، لڑکپن میں کہہ لیجیے. تو اس نے مجھے بہت متاثر کیا، اس کی زبان نے، اس میں جو شاعری ہے، اس میں جو واقعات کو بیان کرنے کا ڈھنگ ہے، جو لکھنے کا یہ جو طرز تحریر ہے مرزا ہادی رسوا کی، اور تو اس نے مجھے آج تک ہے، اور آج بھی یہ میری پسندیدہ ترین تحریروں میں سے. ماشاءاللہ. ایک سیکنڈ. آپ کے کلام پر جب میں نے جب مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر انحصار رکھتی ہیں، جبکہ آج کل سمجھا جاتا ہے کہ جتنی کتاب ہے اس کا قد و قامت اتنا ہی بڑا ہوگا، لیکن آپ اس چیز سے بالکل الگ تھلگ ہیں. آپ کو اس بھیڑ میں نہیں جانا، اور یہ آپ اس طرح الگ تھلگ کیوں چل رہی ہیں؟ دیکھو، اس کی وجہ یہ ہے سائمہ کہ ادب میں یا کسی بھی ایسے شعبے میں جو کریٹو ہوتا ہے، اس میں کوانٹٹی کبھی میٹر نہیں کرتی. کبھی بھی جو تعداد ہے یا مقدار ہے، اس کا کوئی میرا نہیں خیال کہ عمل دخل. میں چھوٹی سی مثال دوں گی، عموماً لوگ دیا ہی کرتے ہیں یہ مثال بھی، کہ غالب کا کلام کتنا ہے؟ بہت کم. دوسرے شعراء کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا دیوان ہے، مختصر. لیکن تم دیکھو کہ غالب کہاں ہیں، اور وہ جو بڑی بڑی کتابیں لکھ گئے وہ آج کہاں ہیں، جن کی ڈھیروں کتب ہیں اور کوئی حساب نہیں، بے شمار تحریریں ہیں، بے شمار کلام ہیں ان کا، وہ آج کہاں ہیں اور غالب آج کہاں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کوالٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ردی میں تولے جانے کے قابل ہے. تو اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ کم از کم کوالٹی پہ سمجھوتا کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. شاعروں پہ بھی، ادیبوں پہ بھی، سب پہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک وجدان ہوتا ہے، اور آمد ہوتی ہے، ایک آپ پہ اترتا ہے کچھ، تو وہ سارا بالکل وہی نہیں پیش کر دینے یا کتاب میں شامل کر دینے کے قابل نہیں ہوتا. آپ ایک معیار آپ کو برقرار رکھنا پڑتا ہے کہ اگر تو جو آپ نے کہا ہے وہ خود اس آپ کے بنائے ہوئے معیار پر پورا اترتا ہے، تب تو آپ اسے شامل کیجئے، اور اگر نہیں اترتا تو آپ کو اپنا ایک انتخاب کرنا چاہیے کلام کا بھی. اور اگر آپ افسانہ نگار ہیں، دوسرے شعبے ہیں فنون لطیفہ کے، تو سبھی میں میرا خیال ہے تمام شعبہ جات میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ایک انتخاب کیجئے، اور وہ انتخاب جو ہے وہ دنیا کے سامنے آپ کے نام کے ساتھ آئے. اگر آپ ہر چیز جو ہے وہ اپنے نام سے لے آئیں گے تو کتابیں تو بے شک بہت ہو جائیں گی، یا تصاویر بہت ہو جائیں گی، یا جو بھی آپ کا ناول ہے یا افسانہ ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن پھر آپ کو آپ کا ایک معیار برقرار رکھنا شاید ممکن نہ ہو. ممکن ہو، بے شک ایسے ہی ہے. آپ کی اب تک کی سب سے پسندیدہ تحریر جو آپ نے لکھی ہو، مطلب میں نے لکھی ہوں. جی، مطلب ویسے تو ساری ہی پسندیدہ ہوتی ہیں بالکل بچوں کی طرح، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ ہوتا ہے
कुछ हो गया हम हमसे, जो करवा तो वो ज़ात ही रही होती है हमसे, लेकिन कोई ऐसी बेशक होती ऐसे है जिस पे निगाह हमारी अटक जाती है, जिस पे हमारा महवर अटक जाता है। ये गजल में की कुछ बात भी, करी हो या नस्र की बात? कुछ भी। अच्छा, नस्र में तो मेरा जो दिबाचा है, जो मैंने पेश लफ्ज लिखा है अ, इसका अलतश का, हाँ, वो अगर मैंने तुमने गौर किया तो बड़ा बहुत शगुफ्ता मजे, है, बहुत बहुत ना। बहुत उम्दा, मतलब मैंने ये बहुत पेश लफ्ज पढ़े, लेकिन मुझे ये पेश लफ्ज ना कमाल का लगा। मतलब वो एक अफसाना टाइप ना, बड़े मजे का, उसकी खूबसूरती शगुफ्तगी अलग ही थी। बस शगुफ्तगी है, रवानी है। मुझे लगा कि यहाँ मैंने शायद अपने मामू अहमद जमाल पाशा से इक्तिसाब किया है, और माशा, उनकी रूह मुझ में कुछ वक्त के लिए शायद हुलूल कर गई थी, और मैंने यानी उसे पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो अगर नस्र की बात करती हो तो वो मुझे बहुत पसंद है। गजल की बात करती हो अगर, तो जो तुमने गजल अभी मेरी पढ़ी थी, मुझे अपनी वो गजल बहुत पसंद अरे हमारी पसंद में मिलती है। बहुत है। अच्छी बात। बिल्कुल। तो आपा, आपने उसी की बात हो रही है, तो उसमें आपने हाले दिल भी कलम बंद किया, जिसको जो आपको बहुत पसंद है। उसमें जब आपने दिलचस्प जो वाकया आपने लिखा, अम, अगर आप वो सुनाना चाहें हमारे क़ारीन को, क्योंकि हर किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी, अगर मुख्तसर अगर आप उसका थोड़ा सा हवाल देना, क्योंकि उससे आप हमें ये भी पता चलेगा कि आपने कब से लिखना शुरू किया। बिल्कुल। अ, मैं उस वक्त क्लास 6 में थी, और हमारे स्कूल में गर्ल्स क्लासेस अलग होती थी, बॉयज अलग। लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि हमारी एक टीचर थी इंग्लिश की, तो उनका बेटा, उसका एडमिशन हुआ क्लास 6 में, और किसी भी वजह से, वो तो मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन वो गर्ल्स सेक्शन में उसको रखा गया। और इत्तेफाक देखें कि चूंकि मैंने जैसा लिखा भी है कि मैं अपनी क्लास में नेक परवीन तस्वुर की जाती थी, बहुत ही भोली भाली मासूम। तो माशाल्लाह, वो आप अभी भी मासूम ही लगती हैं, अभी भी वो जो मासूमियत और वो खूबसूरती और वो जो है, वो अभी भी आपके चेहरे से झलकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, मोहब्बत है तुम्हारी। तो उसे मेरे बराबर वाली सीट पे, क्योंकि वो बेंचेस होती हैं, पता है ना, स्कूल में तो वो बराबर बराबर बच्चे बैठते हैं, तो उसे मेरी बराबर वाली सीट पे बिठाया गया। और टीचर्स का ख्याल ये था कि ये मुनासिब है, क्योंकि भोली भाली बच्ची है, कोई ऐसी कोई नाशाइस्ता बात होगी नहीं। अच्छा, हाँ, उस वक्त वो कोई क्लास में उन्होंने कोई मजमून लिखने के लिए दिया था, हम सभी लिख रहे थे। इतनी देर में मेरे पीछे वाली सीट पे जो बच्ची बैठती थी, उसने मुझे इशारे से अपनी तरफ मुतवज्जो किया, और छोटी सी पर्ची पकड़ा दी मुझे, और कहा कि इसे रियाज को दे दो। रियाज वो बच्चा जो हम्म। टीचर का जो बेटा था, मेरे बराबर जो बैठता। अच्छा, मैं अपनी लिखने की धुन में, मैंने कुछ ख्याल नहीं किया कि क्या कह रही है, क्या है, मैंने वो पर्ची पकड़ ली और उसको बढ़ाया रियाज की तरफ। मेरी शामत अमाल की उसी वक्त टीचर ने मेरी तरफ देखा, और वो तीर की तरह आई मेरे पास, और कहने लगी कि ये क्या है। हाथ से उन्होंने ले ली वो पर्ची। जब उन्होंने उसे खोला तो उनका चेहरा बिल्कुल मुतगय्यर हो गया, उनका रंग और अजीब, यानी चेहरे के तासुरात मैं बयान नहीं कर सकती, जैसे किसी को बहुत बड़ा शौक लगा हो। खैर, उन्होंने कहा आइए मेरे साथ, और क्लास को मॉनिटर के हवाले करके, और वो मुझे लेके स्टाफ रूम में चली गई, और कहा, वहां जब गई तो मुझसे कहा कि अंजू, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मैं उनका चेहरा देख रही हूँ, क्या मैंने किया मुझे कुछ पता नहीं। तो उन्होंने वो पर्ची मेरे सामने कर दी, उस पर बड़ा बड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ था, आई लव यू। यकीन करो साहिमा, मैं आज भी मतलब लरस जाती हूँ, और वो कैफियत का जब मुझे ख्याल आता है कि काटो तो बदन में लहू नहीं है, और मैं बिल्कुल। बिल्कुल परेशान, हक्का बक्का, ये क्या हो गया। खैर, अब वो कुछ कहती रही, जाहिर है बुरा भला ही कह रही होंगी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं इतनी आवाज बाख्ता हो चुकी थी। फिर उसके बाद फिर पता नहीं, अल्लाह मियाँ को तरस आ गया, और मुझे एक ख्याल आया, और मैंने उनसे कहा कि मिस, आप ये देखें कि ये मेरी कॉपी का पेज ही नहीं है। कॉपीज मुख्तलिफ होती थी ना, हम्म। ब्लू लाइंस और रेड लाइंस और कुछ इस तरह, किसी के पास कैसी, किसी के पास किसी और तरह की।
تو وہ جو کاپی کا ورک تھا وہ میری کاپی کا تھا ہی نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ میری کاپی کا ورک نہیں ہے. تو خیر ایسا لگا ان کی بھی جان میں جان آئی ہے کہ ان کا بھروسہ غلط نہیں تھا مجھ پہ. خیر وہ کلاس روم میں گئی, انہوں نے سب کی کاپیز چیک کی تو بچی نے اسی وقت پھاڑ باڑ کے لکھا ہوگا, اس کی کاپی کا وہ پھٹا ہوا صفحہ ان کے سامنے آ گیا. تو اس طرح میری جان چھوٹی. لیکن ان نامساعد اور عجیب حالات عجیب میں سی ایک سچویشن شعر, تھی. ہاں عجیب سے سچویشن تھی, مطلب جان بچ گئی لیکن یہ کہ بہرحال اس دوران وہ جو بھی چند منٹ تھے یا وہ جو تھا وہ میرے اوپر قیامت بن کے پڑا. اور ایک شعر مجھ سے اس وقت بالکل پھر بدی آپ کہہ لیں یا حالات میں ان میں ہوا کہ وہ ایک گناہ کب, ایک سیکنڈ میں دیکھ کے بتاتی ہوں. وہ ایک گناہ جو سرزد کبھی ہوا ہی نہیں, وہی گناہ مقدر سے میرے نام ہوا. تو یہ ہے جناب ہمارے شعر کہنے کا ماشاءاللہ, واقعہ. بہت خوبصورت شعر, بہت خوبصورت اور فلبدی شعر تھا, لیکن پختگی آپ میں, آپ کے شعر میں واقعی بہت زیادہ بہت خوبصورت تھی. آپ ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا, ٹھیک ہے, تو میں نے پڑھا اس میں جس طرح پھر آپ کے حالات آگے چلتے رہے اور جیسے آپ میگزینس وغیرہ میں لکھتی رہی, تو آپ نے جیسے چھوٹی عمر سے ہی شروع کر دیا لکھنا, تو آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو باور کرا سکتی ہیں یا سمجھا سکتی ہیں کہ لڑکی ہونے کی صورت اور شادی شدہ عورت ہونے کی صورت جب دو الگ الگ چیزیں ہیں, کس بالکل طرح کے مسائل ہیں جن میں ہم کو گزرنا پڑتا ہے, اور وہ کون کون سے ایسے پڑاؤ ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں گزر کے اپنی شخصیت کو مکمل کرنا پڑتا ہے. بے شک بہت اچھا سوال ہے سائمہ. جب میں بچی تھی اور اپنے والدین کے گھر پہ تھی تو وہ وقت ایسا تھا, وہ زمانہ ایسا تھا کہ خواتین عموماً نہیں اس طرح سے اسٹیج پہ آتی تھی یا مشاعروں میں شرکت, گنے چنے نام کے ایک آدھ جو شاعرات اس وقت مشاعرے پڑھ رہی تھیں اور اسٹیج پہ آتی تھیں, لیکن مجھے اجازت نہیں. لیکن یہ ضرور تھا, میرے والد صاحب چونکہ بہت کشادہ ذہن کے مالک تھے, تو میری ہر جو بھی میں غزل یا نظم وغیرہ لکھتی تھی تو اس کو پوسٹ کر دیا کرتے تھے. اس زمانے میں جنگ اخبار میں صفحہ خواتین ہوتا تھا, ادبی صفحہ تو نہیں ہوتا تھا لیکن سلطانہ مہر کی ادارت میں صفحہ خواتین ہوتا تھا جس میں اس طرح کی چیزیں بھی شائع ہوتی تھی. تو سلطانہ مہر صاحبہ کو میں آج بھی یاد کرتی ہوں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. انہوں نے اس وقت میری چیزیں شائع کی. پھر جو شعر ہوا تھا مجھ سے اس وقت وہ میں نے اپنی اردو کی ٹیچر کو دکھایا, بہت خوش ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے جو اسکول میگزین تھا اس میں لکھنا شروع کیا, وہ شائع ہوتا رہا. پھر اس کے بعد اسکول میگزین کا ایڈیٹر مجھے بنا دیا گیا. اور پھر یہ کہ بیت بازی اور یہ سلسلے اس زمانے میں اسکولوں میں اور کالجز میں بلکہ یونیورسٹی کی سطح پر بھی ہوتے تھے. انہوں نے میری گرومنگ میں یا میری تربیت میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا. اور اس طرح میرے لکھنے کا مطلب گھر سے یہ اجازت تھی کہ بالکل آپ لکھیں اور یہ شائع ہوگا, لیکن تصور نہیں تھا کہ بچیاں یا لڑکیاں مشاعروں میں شرکت کریں, اس کی اجازت نہیں. لیکن جب شادی ہوئی میری تو, اور میرے شوہر کو پہلے سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں لکھتی ہوں یا کیا. اچھا میں نے بھی شروع میں ڈیفینیٹلی, لیکن جب آپ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جیون ساتھی کو, اس کے گھر والوں کو ایک وقت دینا ہوتا ہے. ان سے آپ ایک طرح کا آپ کو قائم کرنا پڑتا ہے, ایک رشتہ, ایک تعلق, اور پھر اسے نبھانا بھی پڑتا ہے. تو اس وقت تو کوئی میرے ذہن میں دور دور تک بھی نہیں تھا کہ میں کبھی مشاعروں میں شرکت کر پاؤں گی, یا بلکہ میں نے تو وہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی کسی حد تک ترک کر دیا تھا. خدا جانے میرے شوہر کو پسند بھی آئے گی یہ بات یا نہیں.
ہر لڑکی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جو نئی شادی شدہ ہوتی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ پسند ناپسند کا خیال، اور یہ خواتین میں یہ چیز، یہ جبلت قدرتی طور پہ زیادہ ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ کی، کہ آپ ایڈجسٹ کریں اپنے نئے ماحول کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ کچھ آمد ہونے لگی، کچھ ہوا اور میں نے لکھا، اور پھر میرے شوہر کی نظر اس پہ پڑی، تو الحمدللہ میں آج بھی اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں ان کی بہت ممنون آج تک ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر اگر یہ صلاحیت ہے تو اسے سامنے لاؤ، اور میں مشاعروں میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ میرا کلام حسب سابق جس طرح میرے والد صاحب کرتے تھے انہوں نے پوسٹ کیا، اس وقت کے بڑے اچھے رسائل میں وہ شائع ہوا، دنیا ذات تھا اسلم فاروقی صاحب کا رسالہ، اسی طرح ارتقا تھا عابد صاحب کا رسالہ، حسن عابد صاحب کا، اور یہ تمام بڑے معیاری رسائل ہوا کرتے تھے، سیپ تھا، اور وہ آج تک میرے پاس محفوظ ہیں وہ رسائل، تو ان میں بھیجا بھی انہوں نے، اور وہی مجھے لے کر بھی گئے مشاعروں میں، اور انہوں نے مجھے آرٹس کاؤنسل کا ممبر بھی بنوایا۔ تو میں اگر آج کچھ ہوں تو صرف اور صرف اپنے شوہر کے تعاون کی بدولت، اور ان کی اپریسیشن، ان کی حمایت، ان کی سپورٹ مجھے ہمیشہ حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے، اور بہت بڑی، بہت بڑی، بلا شبہ بہت بڑی۔ اگر آپ کا شوہر تعاون اس معاملے میں نہ کرے اور اسے یہ چیزیں پسند نہ ہوں، تو آپ کو کسی حد تک بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے۔ آپ کو ظاہر ہے آپ نے تعلق تو نبھانا ہے نا، جی جی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ شوق کی خاطر آپ اپنا گھر داؤں پہ لگا دیں۔ تو میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں۔ لیکن جیسے آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک ٹائم بھی دیا گھر فیملی کو نا، بہت بہت دفعہ، بہت مطلب دفعہ سائمہ، بالکل وقفے آتے رہے۔ ہاں اس میں جب پھر یہ ہوا کہ میرے بچے جب ان کی پروفیشنل ایجوکیشن کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے بالکل یعنی مشاعروں سے تعلق توڑ لیا، لکھنا تو میرا جاری رہا، ظاہر ہے وہ آپ گھر میں آپ کو وقت بھی مل جاتا ہے، اور آپ کو آپ کی اگر سرشت میں ہے یہ چیز داخل ہے وہ تو آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن مشاعروں سے تعلق ٹوٹا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے اپنے یعنی پھر میں نے کچھ عرصہ میں گئی، عثمان صاحب لے جاتے تھے مجھے، اور لیکن پھر یہ ہوا کہ میرے اپنے گھٹنوں میں پرابلم ہو گئی، تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا چلنا اور اتنی دیر بیٹھنا، اور یہ پھر میری نیز ریپلیسمنٹ ہوئی آج سے 18 سال پہلے، دونوں نیز میرے جو ہیں وہ ریپلیسڈ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ جب نی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی فرش پہ یا فرشی نشست نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا اس وقت تصور نہیں تھا، عموماً کی کرسیاں لگائی جاتی ہیں اسٹیج پہ، یا گاؤں تکیے ہوتے تھے، ظاہر جو ایک وہ ایک پرانا ماحول سا بنایا جاتا تھا مکمل۔ ماحول، بالکل جو مشاعروں کا اوریجنل ماحول تھا وہ برقرار تھا، تو اس وجہ سے بھی میں بہت عرصہ نہیں جا سکی کہ میں کس طرح بیٹھوں گی کیا۔ پھر اس کا ایک حل نکالا کہ بیٹھتی تو میں سامنے تھی کرسی پہ، سامعین کے کی جو فرنٹ رو ہوتی تھی اس میں بیٹھ جاتی تھی، لیکن اس کو پتا ہوتا تھا نظامت کار کو کہ جی مجھے پڑھنا ہے، جب وہ مجھے بلاتے تھے تو میں اسٹیج پہ سامنے کی طرف پاؤں نیچے لٹکا کے تو بیٹھ جاتی تھی، مائک مجھے وہیں دے دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ عثمان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، ان کی نرو کمپریشن ہوئی، ان کی ورٹیبرلز کچھ قریب آ گئے، اس کے اندر ان کی نروز دب رہی تھی، تو وہ آج تک انہیں یہ لاحق ہے یہ مسئلہ۔ تو یہ پھر اس وقت ظاہر ہے کہ میں نے مشاعروں کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا دوبارہ، اور ان کو اور گھر کو میری زیادہ ضرورت تھی، تو میں نے پھر جانا موقوف کیا، اور میں ظاہر ہے کہ ان کی دیکھ بھال میں زیادہ مصروف ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسٹیبل ہو گئے، مطلب آنا جانا بھی اور وہ بھی،
لیکن کم کم ہے، اب بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن کم کم، بہت زیادہ نہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تم کر سکتی ہو، تم نے کیوں ایک جوگ لے لیا ہے اور چھوڑ دیا ہے یہ سب کچھ، تم جایا کرو. تو اچھا، پہلے عادت تھی کہ ان کے ساتھ جاتی تھی، تو یہ بھی ایک مسئلہ مجھے درپیش ہوا کہ اب میں جاؤں تو کیسے اور کیا. بچوں نے بھی بہت تعاون کیا، وہ چھوڑ آتے تھے، لے آتے تھے، اب تک ہے. کبھی پھر اس کے بعد ہمت تھوڑی سی کھلی تو خود بھی آنا جانا شروع کیا. لیکن اب تک صاحبہ میں بتاؤں کہ میں کسی کا ساتھ ڈھونڈتی ہوں، وہ میری دوست ہو، وہ کوئی ہو، مطلب میرے ساتھ چلے. وہ چیز وہ جو ایک طبیعت میں پیدا ہو گئی تھی نا کہ کسی کے ساتھ جانا ہے، وہ آج تک برقرار. اصل میں وہ شروع میں ہمارے معاشرے میں، مطلب میں یہاں یورپ میں ہوں، یہاں پہ ایک الگ وہ ہے، لیکن پاکستان میں مطلب میں بھی اگر کبھی جاؤں تو ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی نہ کوئی ہو، کوئی نہ کوئی ہو. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ اکیلے جاتے ہوئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہو، عجیب سا لگتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. چلیں، یہ تو میں نے بلکہ پوچھنا بھی تھا آپ سے کہ شاطر سفر میں ہزار مقامات آپ نے لکھا کہ آؤ فغاں آئے، تو وہ کون سے مقامات تھے وہ آپ نے بتایا کہ رک رک سے آپ کا جو سفر تھا وہ چلتا رہا، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے اور تسلسل اس کا جاری ہے، چاہے رک رک کے چل رہا ہے. آپ الحمدللہ. العطش سے ناشندہ تک کا سفر کیسا رہا؟ کیونکہ آپ نے حرف جب آپ نے اس کا پیش لفظ لکھا تو اس میں ذکر کیا تھا کہ کئی تجربات و مقامات، نئی حیران کن، نئی تبدیل شدہ دنیا جو تھی وہ آپ کو ملی. تو اس میں مجھے پتا چلا کہ کامران عثمان صاحب نے آپ کی ناشندہ جو کتاب تھی وہ کمپوز بھی کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ العطش سے ناشندہ تک کا انجم عثمان کا سفر جو تھا وہ کیسا رہا؟ العطش تو بیٹا یہ سمجھو کہ یہ میری پہلی کتاب، اور اس میں جو کلام میرا شامل ہے، کمال کلام ہے وہ آپ، بہت خوبصورت کلام ہے. مطلب میں فرسٹ ٹائم جب مجھے دیا گیا تاکہ میں آپ کا تعارف بنا سکوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سب بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن اس نے جکڑ لیا مجھے. کمال کا، اس کی خوبصورتی بہت، اور اس کے اندر وہ جو آپ نے فارسی تراکیب لگائی ہے، اس کا وہ جو اردو سے اس کو جو ضم کیا وہ بہت مہارت سے، خوبصورتی سے کیا. بہت محبت، یہ تمہاری محبت ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ تجربات، زندگی کا سفر اس وقت تک کا کچھ اور تھا، اور تجربات کچھ جو ہوئے اس وقت تک وہ کچھ اور تھے. میں کہتی ہوں دنیا بھی کچھ اور تھی اس وقت. یہ دنیا بڑی تبدیل ہوئی ہے اس دوران، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں معلوم ہے کہ تجربات بھی نئے نئے حاصل ہوتے ہیں. پھر آپ کے مشاہدات میں بھی ایک سوچ بھی چینج ہوتی وسیع، بالکل ہے. وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آپ بہت کچھ مزید دیکھتے ہیں، مزید سنتے ہیں، مزید ان سے گزرتے ہیں، تجربات سے گزرتے ہیں. تو اس میں ایک وسعت آتی جاتی ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے، سب کے ساتھ ہے یہ. تو ظاہر ہے کہ ناشنیدہ تک آتے آتے مزید عمر بڑھ گئی تھی، مزید تجربات بڑھ گئے تھے. پھر یہ کہ دنیا ایک بڑی تبدیلی سے گزری اور بڑی تیزی سے گزری. یعنی پہلے اگر ہم دیکھیں تو دنیا اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی تھی. معاشرے ایک جمع جمایا معاشرہ ہوتا تھا، اس کی اقدار ہوتی تھیں اور وہ قائم و دائم رہتی تھی. ایک آپ کا فیملی سسٹم تھا، ایک آپ کے رشتوں کا ایک ہوا کرتا تھا، ایک تقدس، اور بڑی مضبوطی سے وہ رشتے جو تھے وہ آپس میں جڑے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں نا بنیان مرصوص، کہ ایک بنیان کی طرح بنے آپس میں، ایک بنت ایک بڑی ایسی ہوتی تھی کہ کہیں کوئی خلا نہیں ہوتا. بے شک. اب دنیا بہت بدل چکی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ تجربات، حالات، واقعات، مشاہدات، سبھی کچھ بہت بدلا. اور پھر وہ تحریروں میں بھی ظاہر وہ چاہے نثری ہے یا نظم ہے، جو کچھ ہے اس میں بھی پھر وہ اس کی جھلک نظر آتی.
ये बेशक ऐसे ही है। आपा, आप बहुत खूबसूरती से जिंदगी के सब पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। जिंदगी की कोस व कज़ा को यूं मुक़य्यद करती हैं जैसे समंदर को कूज़े में। तो सवाल मुझे आपसे ये करना है कि समंदर को कूज़े में बंद करने का जो हुनर है, वो कहाँ से आता है? तजर्बात से, मुशाहिदात से या फिर एहसासात से? नहीं बेटा, ये आता है, देखो एक शायर जो होता है ना, वो 2 मिसरों में अपनी बात कहने का हुनर जानता है। हम्म। तो वो 2 मिसरों में जो बात कहनी होती है वो भी पाबंदियों के साथ, रदीफ की पाबंदी, काफिये की पाबंदी, बहर की पाबंदी, उनमें आपको 2 मिसरों में अपनी मुकम्मल बात कहनी होती है। तो ये हुनर आपको शायरी सिखाती है कि कैसे इतनी कोई एक बड़ी बात, एक जो है उसको समेट के किस तरह से 2 मिसरों में मुकय्यद करना है और बात को कहना है। तो ये हुनर तो आपको शायरी सिखाती है। बेशक बेशक ऐसा ही है। चले हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक। अब मोहब्बत के बारे में आपसे कुछ पूछती हूँ, क्योंकि जरूर। मोहब्बत करना इंसान के लिए कितना जरूरी है और क्यों? दौरे हाजिर में मोहब्बत का फलसफा ही बदल चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि अट्रैक्शन, मोहब्बत और इश्क क्या है ये आजकल के हिसाब से, और एक मतलब एक पहले तो जो था सो था, आज बिल्कुल तब्दील हो चुकी है हर चीज। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में? देखो, जहां तक मेरे जाती ख्यालात का सवाल है, तो वो तो यही है कि अट्रैक्शन तो देखो, जाज़बियत किसी चीज में आपको महसूस हो तो आप उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्शन तो एक बिल्कुल ही बेसिक, जैसे आप कह लें, एक स्टेज होता है कि आप किसी चीज की तरफ रागिब हुए, हम्म। मुतवज्जो हुए। वो तो बिल्कुल पहली सीढ़ी जिसे आप कह लीजिए, वो अट्रैक्शन। हम्म। मोहब्बत का जहां तक सवाल है, तो मोहब्बत उससे ज्यादा वसी एक तजुर्बा है, या एक सिलसिला है। मोहब्बत में फिर आपके तमाम वो रिश्ते, वो नाते, वो दोस्तियां, वो सब कुछ आ जाता है कि जिनसे आपको लगाव हो और उन्हें आपसे लगाव हो। हम्म। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि उन्हें आपसे लगाव हो, आपका अपना लगाव, अपनी मोहब्बत, अपना किसी की तरफ झुकाव, वो मोहब्बत। और वो जो है वो जाहिर है कि आपकी, जहां तक मैं, मेरा अपना जाती तजुर्बा, आपके घर से शुरू होता है, हम्म। आपके वालदैन से, आपके बहन भाइयों बिल्कुल से। सही। फिर उसके बाद शादीशुदा जिंदगी में आपका हमसफर जो होता है, उससे, फिर उसके आगे मजीद रिश्ते होते हैं उनसे, फिर आपके अपने बच्चे। जी। ये सब मोहब्बत है। ये भी एक स्टेप है, एक सीढ़ी का एक कदम है। जहां तक इश्क की बात है बेटा, वो इंतहा है, वो इंतहा है, वो इस सफर की इंतहा है। और इश्क जो है वो फना हो जाने का नाम, जब आपकी जात मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए और आप किसी ऐसे सांचे में ढल जाएं जहां आप तो बाकी ना रहें, बल्कि आप जिससे इश्क कर रहे हैं सिर्फ उसका वजूद बाकी है। तो इसको इश्क कहते हैं। जैसे अगर फर्ज कीजिए, मैं मिसालन देता हूँ कि अगर अल्लाह से आपको इश्क है, तो बेशक। आप फना फिल्लाह हो जाते हैं ना, हम्म। अल्लाह के लिए आप फना हो जाते हैं। फिर आपका, आपकी जात का कोई तस्वुर बाकी नहीं रहता, जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह होता है। तो इश्क तो बेटा वो आखिरी दर्जा है जहां आपकी जात फना होती है। खत्म हो जाती है, फना हो जाती है, और आप बाकी नहीं रहते, बल्कि सिर्फ वही वो बाकी रह जाता है जिससे आपको इश्क। बेशक बेशक। जिंदगी के बारे में मैं कुछ पूछूंगी कि हासिल जिंदगी या मकसद जिंदगी या फलसफा जिंदगी, मतलब इसकी बाबत में कुछ बताइए। बेटा, फलसफे जिंदगी और हासिल जिंदगी और ये मकसद जिंदगी, ये एक ही होना चाहिए। हम दुनिया में क्यों भेजे गए? हम दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं कि ताकि हम एक दूसरे का दुख दर्द बता सकें, एक दूसरे के काम आ सके, हम्म। उन रिश्तों को एहसन तरीके से निभा सकें जो कुदरत की तरफ से। अब ये कुदरती रिश्ता हुआ ना वालदैन का,
آپ کی چوائس نہیں ہے کہ آپ بے شک کس کس کے گھر میں گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، ہوں، اور آپ کے والد یا آپ کی والدہ کون ہیں، یہ خدائی فیصلہ ہے. بے شک تو ان کو یہ ان رشتوں کو نبھانا، ان خوبصورت رشتوں کو، اور ظاہر ہے کہ تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو مقصد زندگی وہ یہ ہے کہ آپ کتنے فیض رساں ہیں، دوسروں سے آپ کو کتنا فیض حاصل ہوتا ہے، آپ لوگوں کے کتنے کام آ سکتے ہیں، ہوں، آپ کی ذات سے لوگوں کو کیا فوائد ہیں، کیا فیض پہنچ رہا ہے. یہ ہوا آپ کا. اچھا، حاصل زندگی جو ہے نا، وہ وہی ہے کہ جب لوگ آپ کو جواباً آپ سے محبت کرنے لگے. میں مثال کے طور پر ستاری ڈی صاحب کی بات کروں گی، اور دوسرے اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان کی ہوں، بات، جنہوں نے اپنی ذات کو فنا کر کے اور لوگوں کے لیے وہ فیض رساں بنے، اور ان کی ذات سے ان کی زندگی تو زندگی، ان کی زندگی کے بعد بھی اب تک لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے. بے شک ایسے ہی تو ہے. یہ ہے بیٹا حاصل زندگی. تو یہیں سے پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا حقوق اللہ حقوق العباد کے بنا مکمل ہے؟ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف حقوق اللہ کا بہت زیادہ کہ یہ ہے وہ ہے، تو حقوق العباد یہ بھی ایک چیز ہے، تو کیا یہ مکمل ہے حقوق العباد کے بنا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک شعر یہاں میں سناتی ہوں تمہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. کیا تو بات. بھائی حقوق العباد کے بغیر آپ حقوق اللہ ادا ہی نہیں کر سکتے میری نگاہ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو لاکھوں فرشتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے، پتا پتا بوٹا بوٹا ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی عبادت، اس کی تسبیح میں مصروف ہے. اسے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. بے شک اسے تو یہ ضرورت ہے کہ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو کتنا فیض پہنچاتے ہیں، اور کتنا آپ سے لوگ جو ہیں، یعنی آپ ان کے لیے کتنے کارآمد ہیں. اور اسی کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں. جو فرائض آپ پہ عائد ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ پہلی ترجیح تو وہ ہوتے ہیں، اس بات. بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، آپ کے بڑے روپ ہیں، ہوں، آپ کے بڑے درجات ہیں. جی پھر اس کے بعد آگے آپ بڑھیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں. تو یہ تمام درجہ بدرجہ یہ تمام حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں، اور جو جن کے بغیر جو حقوق اللہ جو ہے وہ ان کا تصور میرے خیال میں تو اس کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی آپ کے سجدوں کی، آپ کی تسبیحات کی، آپ کی عبادات کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے کام آئیں، بندے اس دنیا کو فیض پہنچائیں اپنے وجود سے، اور جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں ان کا حق ادا کریں. بے شک بے شک. تو آپا جو زندگی کے معاملات ہے، بات زندگی کی ہی چل رہی ہے، تو اس میں اس معاملات میں کس کے قائل ہونا چاہیے، تقدیر کے یا تدبیر کے؟ سائمہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. تقدیر بھی اہم ہے، تدبیر بھی اہم ہے، لیکن تدبیر کے بغیر صرف تقدیر پہ توکل کر کے بیٹھ جانا یہ میرے خیال میں انتہائی غلط سوچ ہے. اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے. میں ایک چھوٹا سا اس کی مثال دوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ تو وہ ایک گنبد پہ اتریں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ سیڑھی لاؤ مجھے نیچے اترنا ہے. ظاہر گنبد سے نیچے اترنے کے لیے ان کو تو لوگ کہیں گے کہ حضرت آسمان سے آپ دنیا میں تو بغیر سیڑھی کے تشریف لے آئے، تو اب یہ گنبد سے اور نیچے اترنے کا یہ چھوٹا سا جو ایک سفر ہے، اس کے لیے آپ کو سیڑھی درکار ہے. تو وہ جواب دیں گے ہاں، چونکہ یہ دارالعمل ہے جہاں میں آ گیا ہوں، اور جہاں سے میں آیا ہوں وہ دارالعمل نہیں تھا. تو دنیا دارالعمل ہے، پہلے ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں تدبیر یعنی تدبیر کرنی پڑتی ہے،
اس کے بعد پھر ہمیں تقدیر پہ چھوڑ دینا پڑتا ہے. ایک کسان کی مثال لے لو, وہ پہلے اپنی زمین کی اس میں کیا کرتا ہے, گوڈی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو ہوتے ہیں عام زمین, وہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ بیج ڈالتا ہے, اس کے بعد وہ پانی دیتا ہے, سینچائی کرتا ہے, اس کے بعد وہ کھاد ڈالتا ہے, اور دن رات اس کی سیوا کرتا ہے اپنے کھیت کی. تب کہیں جا کے کونپلیں پھوٹتی ہیں, پھر وہ بڑھتی ہیں, پھر وہ لہلاتا وہ کھیت بن جاتی ہیں. اب فرض کیجئے کہ ایک رات ایسی باد سموم چلے کہ جس سے وہ کھیت اجڑ جائے, یا جالا باری ہو جائے, برف باری ہو جائے, اور وہ تمام اس کی کھیتی, اس کی محنت سال بھر کی یا 6 مہینے کی جو بھی, وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ ہے تقدیر. تو تدبیر پہلے ہے اور اس کے بعد تقدیر ہے, تقدیر ہے, بے شک. کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے. بہرحال عمل پہلے کرنا. بے شک, بے شک. تمازت زیست کو احسن طریقے سے جینے کا ہنر کیا ہو سکتا ہے آپا؟ دیکھو سائمہ, اونچ نیچ, اچھے برے حالات, ہر زندگی میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے, بہت بڑا منصف. اچھا, اس نے کہا بھی ہے قرآن شریف میں کہ میں دنوں کو تمہارے درمیان پھیرتا رہتا ہوں. بے یعنی شک. کبھی اچھے اور کبھی میں برے تو نہیں کہوں گی, کم اچھے دن یا مشکلات کے دن. تو اچھے دن تو سب ہنسی خوشی گزار لیتے ہیں, لیکن جہاں ذرا سی مشکل آئی تو پریشان ہو جاتے ہیں, بے مایوس ہو شک. جاتے ہیں, اور کفران نعمت کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہ اچھا وقت کبھی رہا ہے, نہ برا وقت رہے گا. جب ہم یہ چیز ذہن میں ایک طے کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد یہ سورہ اس کی آیت ہے سورہ علم نشرہ کی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے, یعنی 2 دفعہ اس بات کا اعادہ کیا ہے اس صورت میں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. کیا یہ چیز ہمارے لیے باعث تقویت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں نا امید ہونے سے بچا رہا ہے, اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر مشکل وقت ہے تو اس کے بعد اچھا وقت بھی آنا ہے. بے شک. اس طرح زندگی کے جو مشکل مواقع ہیں ان سے گزرا جا سکتا ہے. بے شک, بے شک, ایسے ہی ہے. اچھا آپا, جو فنکار ہوتے ہیں وہ ان کے لیے خوبصورتی بڑی اہم ہوتی ہے, چاہے وہ مصور ہو, چاہے وہ شاعر ہو, چاہے شاعرہ ہو. خوبصورتی ان کے لیے بڑی اہم ایک چیز ہوتی ہے نا, وہ الگ ہی بالکل نگاہ ہوتی ہے. تو سب کو ہوتا ہے, لیکن جو ہنرمند ہوتے ہیں, جو فنکار ہوتے ہیں, ان کی الگ ایک نظر ہوتی ہے. تو میں اسی طریقے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خوبصورتی کے لغوی معنی آپ کے نزدیک کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے کہ خوبصورتی کیا ہے, اس کو کس طریقے سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ سائمہ, لغوی معنی تو حسن ہے, ظاہر ہے, خوش شکلی, حسن, یہ خوبصورتی, یہ سب ہمانی الفاظ ہیں. یہ تو لغوی معنی. ہاں, لیکن ہر ایک کا معیار خوبصورتی کا, حسن کا علیحدہ ہے. بے شک. جو چیز میری نگاہ میں خوبصورت ہے, بہت ممکن ہے تمہیں اچھی نہ لگے. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ہر انسان کا الگ ایک معیار ہوتا ہے حسن کا, خوبصورتی کا. اور فنکاروں میں خصوصاً, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں. آرٹسٹ ہے, پینٹر ہے, کسی بھی شعبے میں, فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, سر تال سے اس کا تعلق ہے, ڈرامے سے اس کا تعلق ہے, مصوری سے اس کا تعلق ہے, یا پھر شاعری سے اس کا تعلق ہے, کسی بھی شعبے سے. ایک تو وہ حسن پرست ہوتا ہے, حسن اس کو اٹریکٹ کرتا ہے, بے شک. حسین چیزیں اسے اپنی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہیں عام لوگوں کی بنسبت. اور وہ ایسی ایسی چیزوں میں حسن تلاش کرتی ہے اس کی نگاہ, یا اسے وہ ڈھونڈ لیتا ہے جو شاید عام انسانوں میں نہیں بے پائی شک. جاتی. تو یہ کہ حسن کے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر شخص کے حسن کے معیارات الگ الگ, اور بعض لوگوں کو
بعض چیزیں بہت حسین لگتی ہیں، بعض لوگ بڑے حسین لگتے ہیں، دوسروں کے نقطۂ نگاہ بالکل مختلف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہر فرد کا ایک الگ ہی معیار ہے اس سلسلے میں. بے شک. اب آئیڈیل ہونا کتنا ضروری ہے؟ کہ آپ کا کوئی آئیڈیل رہا ہے زندگی میں؟ آئیڈیل ہونا ضروری تو نہیں ہے سائمہ، سب کا آئیڈیل ہوتا بھی نہیں. میرے آئیڈیل میرے والد صاحب تھے. ان کی شخصیت بڑی مضبوط تھی، اور اس زمانے میں انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے MA LLB کیا تھا. اور انہوں نے پاکستان، چونکہ تنہا میرے والدین آئے تھے، باقی میرے تمام رشتہ دار لکھنؤ میں ابھی تک بھی جو میرے ہم عمر ہیں، میرے کزنز ہیں، میری خالہ زاد، میرے ماموں زاد، میرے اور لوگ، وہ تمام اب تک لکھنؤ میں ہی مقیم ہیں. تو تنہا آنا اور تنہا زندگی بسر کرنا، زندگی کی دوبارہ شروعات کرنا، اور پھر اسے ایک عروج تک، ایک مقام تک لے جانا، پھر اسی میں بچوں کی تربیت کرنا. اسی میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ قرآن شریف کے ترجمہ کیا تو کسی اور نے تھا، لیکن والد صاحب نے اس کو جسے آپ نظر ثانی کرتے ہیں نا کسی چیز کہ اب اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی ہے یا کوئی ایسی بات، تو وہ بھی انہوں نے کیا. مذہبی بھی تھے، اس کے علاوہ بہت روشن خیال بھی تھے. لوگوں کو تصور نہیں تھا اس زمانے میں کہ لڑکیاں لکھیں اور وہ پھر شائع بھی ہوں ان کے اپنے نام سے. تو انہوں نے کبھی کوئی روک ٹوک اس معاملے میں نہیں کی، ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی. یہ بھی بہت خوش غزلیں، کی بات ہے. ہاں غزلیں، پتہ ہے تمہیں کہ بہرحال ایک آپ کی عمر جب کم ہوتی ہے تو آپ ذرا رومانوی غزلیں اور اس طرح کے اشعار زیادہ آپ کہتے ہیں. جی وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آتی جاتی ہے، آپ کا یہ زندگی انداز کے بدلتا پڑاؤ ہیں جاتا ہے. جہاں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل. تو والد صاحب کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے میرے اس ادبی سفر میں، اور ان کی مجھے ہمیشہ حمایت حاصل رہی. اور پھر یہ کہ ان کا اپنا ادبی ذوق بڑا خوبصورت ہے. میں نے بتایا نا کہ امراؤ جان ادا انہی کے کتب کے ذخیرے میں، ان کے پاس بڑی بے شمار کتابیں، بڑی اچھی. شاہد احمد دہلوی صاحب کی خاکوں کی کتاب تھی، اور مختلف کتابیں ہیں امراؤ جان ادا، اور اسی طرح کی بہت سب تو مجھے یاد بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں اب جو ان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں، تم سن رہی ہو تو تمہارے ذہن میں خاکہ ابھر رہا ہوگا ان جی کا. جی. ایک شفیق باپ تھے، ایک بڑے ہمدرد شوہر تھے، اور دوست، یعنی ایک بڑے اچھے دوست بھی تھے وہ جو اپنے سرکل میں. تو وہی میرے آئیڈیل آج تک. زیادہ تر دیکھا جائے تو بیٹیوں کے جو باپ ہوتے ہیں نا وہی آئیڈیل ہوتے ہیں. مطلب وہی میرے بالکل والد بھی میرے آئیڈیل رہے ہیں، کیونکہ وہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک الگ ہی ان کے ساتھ نا اٹیچمنٹ ہوتی ہے باپ کے ساتھ بیٹیوں کی. بالکل. پھر یہ کہ شخصیت سازی میں دیکھو ان کا کردار تھا نا. بے شک بے شک. میری جو بھی آج شخصیت تم لوگوں کے سامنے ہے، تو وہ کردار سازی تو انہیں کے ہاتھوں ہوئی، ان کی اور میری والدہ کی. ظاہر ہے کہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے، ٹھیک. لیکن بہرحال میرے آئیڈیل میرے والد ہیں. ماشاء اللہ. اچھا آپا، دنیا آج گلوبل ہو چکی ہے. آج دیکھیں آپ فیس بک پہ ہم اس وقت آن لائن ہیں، لائیو چل رہا ہے یہ. تو اس گلوبل دنیا کے ہم پہ اثرات جو ہیں وہ مرتب بھی ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اثرات کس طرح کے ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سائمہ، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، پروس اینڈ کونس، جی اچھائی اور برائی. تو اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک بڑا اچھا، بڑا روشن پہلو ہے کہ دنیا آپ کی فنگر ٹپس پہ آ گئی ہے. آپ کو اچھا. کوئی معلومات چاہیے، کچھ آپ کو معلوم کرنا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی بات کے، آپ نے ایک بٹن کلک کیا اور وہ معلومات آپ کے سامنے آ گئی. بے شک. تو یہ بڑا ایک اچھا. دوسرا یہ کہ میلوں دور، اب تم آج مجھ سے کتنی فاصلے پہ ہو کہ یہ فاصلہ قریب ہو یعنی گئے. عام حالات میں ختم مشکل ہے. نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں سے بیٹھ کے تم میرا انٹرویو کر رہی ہو، یہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو بات ہے.
بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم لوگوں سے جڑ گئے ہیں دور دراز رہنے والوں سے، اور ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہیں اور انہیں ہمارے بارے میں معلومات. یہ ایک بڑا پازیٹیو اس کا روشن پہلو ہے. ہوں. لیکن ایک نیگیٹو پہلو بھی بے شک. ہے یہ کہ ہم دور دراز کے لوگوں سے تو جڑ گئے، لیکن ہم اپنے قریبی لوگوں کو سے فاصلے ہم نے پیدا کر بڑھ لیے. گیا. مثال کے طور پر بالکل ایک کمرے میں اگر 5 افراد بیٹھے ہیں آپ کے، ان میں آپ کا بچے بھی ہیں، آپ کے شوہر بھی ہیں، آپ خود بھی ہیں، ممکن ہے آپ کے والدین میں سے بھی کوئی ساتھ ہو، تو وہ 5 6 افراد وہ اپنے اپنے موبائل پہ مصروف ہوں. ہوں. آپس میں گفتگو، آپس میں رابطہ، آپس میں ربط و ضبط، آپس کے تعلق وہ کمزور پڑ گئے. بے شک. اور دور دراز کے فاصلوں سے لوگوں سے تعلقات اور لوگوں سے روابط ہمارے بڑھ گئے. تو یہ کہ دونوں پہلو ہیں، روشن بھی اور تاریک بھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی میں کہ اسی گلوبل میں دنیا میں دوستی ایک عام آج کل کا ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک ذریعہ ہے جی. دوستی کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. خیر ہوتا پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ جیسے ایک ٹک پہ آپ کی دنیا ہے تو دوستی کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے. مخلص دوست آج کے زمانے میں ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ کے قریب فلسفہ دوستی اور حاصل دوستی کیا ہے؟ سائمہ، اس سلسلے میں بہت خوش نصیب ہوں. ماشاءاللہ مجھے بہت مخلص دوست میسر ہیں. اور فلسفہ دوستی جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، دوست بائی چوائس ہوتا ہے، رشتہ قدرتی ہوتا ہے، بے شک. اللہ نے بنا دیے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. بے شک. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ کی ماں کون ہو، آپ کا باپ کون ہو، آپ کا بھائی کون ہو، آپ کی بہن کون ہو، آپ کا شوہر. خیر آج کل تو شوہر کا وہ تصور نہیں رہا. لیکن پھر بھی جو تقدیر ہے نا، وہ مطلب آپ جو مرضی کہیں کہ وہ مجھے اس تو سے اب بھی شادی نہیں کرنی، بالکل لیکن وہ جو اوپر جوڑے جو لکھے جا چکے ہیں نا، ہم بے کچھ شک بھی کر لیں، جو اوپر والے نے جس کے ساتھ جس کا ساتھ لکھ دیا وہ اسی کے ساتھ بے شک ایسا ہی ہے. لیکن دوست آپ کا بائی چوائس ہوتا ہے، بائی آپ کی چوائس. اپنی چوائس جو آپ کی طبیعت سے مطابقت رکھتا ہے، آپ کے خیالات سے مطابقت رکھتا ہے، آپ کو سمجھتا ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں، آپ کے درد کا شریک ہوتا ہے، تو وہ بائی چوائس ہوتا ہے، آپ نے چنا ہوتا ہے اسے. بے اس میں شک. کوئی یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کہیں سے آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا لا کے، یا قدرتی طور پہ آپ کے ساتھ بند گیا، جڑ گیا، ایسا نہیں. بے تو شک. دوستی کا تو فلسفہ یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کو آپ کی خامیوں اور خوبیوں سمیت قبول کرے، اور خود آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اسے اس کی خامیوں اور خوبیوں سمیت قبول کریں. یہاں میں اپنی 3 دوستوں کے نام ضرور بتانا چاہوں گی. سب سے پہلی میری دوست ہے کوثر جہاں. ہوتی وہ پنڈی میں ہے، اور ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے. لیکن تم یقین کرو، اس نے یہ جو پاکستان مونیومنٹ ہے اس کی خالق ہے وہ، اور اس پر اسے پریزیڈینشل ایوارڈ بھی ملا ہے ماشاء اللہ. اور بہت خوبصورت فنکارہ ہے وہ، ان سینس کہ وہ ڈیزائننگ کرتی ہے اس کی جس طرح پاکستان مونیومنٹ اس نے بنایا، اس طرح کی چیزیں. تو بڑی اچھی تخلیق کار ہے وہ. اچھا، ماشاء اس کا دن رات میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کتاب کے بارے میں، کہ اللہ. میری کتاب اکثر لکھتی تھی اور مختلف رسائل میں بھیج دیا، مشاعروں میں پڑھ لیا. ایک ڈائری تھی میری جس میں اس کو لکھ لیا، جمع کر لیا. کتاب کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. وہ پہلی وہ تھی کہ جس نے کہا نہیں تمہاری کتاب آنی. اور اس کے بعد اس نے صبح دوپہر شام رات حکیم کے نسخے کی طرح مجھے فون کرتی تھی، اور ضیاء الحق کی کوڑا ہوتا ہے نا، وہ برساتی تھی مجھے. کیا ہوا، اب تک کتنا کام ہوا، کیا کر اچھا، لیا، اس دن ہوئی نہیں ہوئی. ایسی اچھا ایک ہو دوست گئی، ہونی چاہیے. ہونی چاہیے بھائی، ہونی چاہیے. تو اللہ کرے وہ سن رہی ہو یہ انٹرویو میرا. وہ اور مطلب آپ تو وہ کہہ رہی ہیں، اور میں کہوں گی، میں جرمن میں رہتے ہوئے ہٹلر ٹائپ نا ایک دوست ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے پیچھے لگی رہنی چاہیے. لگی رہے بھائی. وہ ہٹلر سے زیادہ سخت تھی، اور مجھے ڈر لگتا رہتا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا
اس کے گیون ٹائم پیریڈ میں وہ تو بس پھر مجھے چھوڑے گی نہیں. تو چلو یقین کرو اس نے اس طرح سے میری میرا سلام ہے ان کو تاکہ واقعی وہ آپ کے پیچھے لگی اور ماشاءاللہ آپ یہاں اس کی تک وجہ سے کتابیں میں آج بھی میں برملا اس چیز کا اظہار کرتی ہوں اس کی وجہ سے میری. ماشاءاللہ. دوسری میری دوست ہے مشل خان, کراچی میں ہوتی ہے, اور اس کا میرا ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم آپس میں بڑے ہم مزاج, ہم خیال اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہونے والے ہیں. اور تیسری دوست میری سعدیہ حریم ہے, کراچی کی, میری خیال ہے سب سے سینئر شاعرہ ہے وہ, ماشاءاللہ. اور وہ بھی, اس کا بھی تعلق لکھنؤ سے ہے. بیسیکلی ایک یہ بھی وجہ ہے ہماری ذہنی ہم آہنگی اور ہماری دوستی کی کہ اس کا تعلق بھی لکھنؤ سے ہے, اور ہم ایک دوسرے کی قربت میں بہت خوش رہتے ماشاءاللہ. ہیں. یہ ماشاءاللہ. میری 3 دوستیں ہیں, اور میرا نظریہ دوستی یہی ہے کہ آپ کا دوست آپ کو آپ کی خوبیاں اور خامیوں سمیت قبول کرے بے شک. اور آپ کے ساتھ مخلص ہو, اور ایسے ہی آپ کی طرف سے جواباً ایسے ہی اس کی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بے شک. آپ تھکی تو نہیں ہے بالکل نہیں. کچھ سوالات, کیونکہ اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کی مجھے باتیں, خود میں اس میں فیس بک میں بھی دیکھ رہی ہوں تو سب پڑھ رہے ہیں, تو وہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں بہت باتیں اچھی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, تو اس لیے کچھ تھوڑے سے سوالات اور ہیں. ضرور ضرور. کرونا, آپ کو معلوم ہے کرونا کا بھی دور آیا, ٹھیک ہے, اور بالکل ساری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا اور دنیا کا کیا سے کیا ہو گئی, کئی لوگ ڈر گئے اس چیز سے. بالکل. اس کو آپ نے بھی اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, میں نے اس کو پڑھا, بڑے خوبصورت اور پورے سر الفاظ تھے آپ کے جس میں آپ نے اس کو بیان کیا. اب مجھے بتائیے وہ جو دور تھا, اس کے آنے کا, اس کے جانے کا, اس کے دورانیہ جو بھی تھا, اس میں آپ کو کیسا وقت ملا اور آپ نے کیا کیا, اور کرونا کیا کیا لے گیا ہم سے اور ہمیں کیا کیا دے گیا, کیونکہ ایسا ہے نہیں ہے کہ وہ کچھ ہمیں دے کے نہیں گیا, وہ دے کے بھی بہت کچھ گیا. سائمہ میرے خیال سے تو وہ لے کے گیا ہے, دے کے تو کچھ بھی نہیں گیا. دے کے تو تنہائیاں گیا تھا, اور اس دوران کرونا کے دوران جو تجربات مجھے ہوئے کم از کم, وہ تو ہولناک ہے. یعنی آپ کا بچہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اسے ہاتھ نہیں ملا سکتے, اسے گلے نہیں لگا سکتے, اسے پیار نہیں کر سکتے, اسے ایک چھو ماں کے نہیں لیے سکتے. بہت مشکل ہے, ایک ماں کے لیے کیا مشکل بہت دور تھا سائمہ, میں کیا بتاؤں. اور بڑی تنہائی, بڑی اذیت ناک تنہائی اس محسوس ہوتی تھی. آپ کو ایک فاصلہ برقرار رکھنا ہے, آپ کا جی چاہ رہا ہے آپ اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لیں, آپ اسے پیار کریں, وہ آپ کو پیار کرے, وہ آپ کو چومے, وہ آپ کا ہاتھ پکڑے, آپ اس کے کندھے پہ سر رکھ دیں یا وہ آپ کی کندھے پہ سر رکھ دیں. سائمہ میں نے بڑا مس کیا ہے, بہت کچھ مس کیا ہے, اور میں نے بڑی تکلیف اس دوران اٹھائی ہے, اور میری جو بھی اس دوران میں نے کہا ہے وہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ دور بڑا جان لیوا, بڑا بہت ہی آپ کو تنہا کر دینے والا دور تھا, اور بہت تکلیف دے, بے تحاشا تکلیف دے. یعنی اس کے جانے کے بعد بھی یہ جو ایک تھا نا ہمارا سلسلہ قریبی لوگوں کے پاس آنا جانا, یہ بڑا کم ہو گیا ہے. بڑا میں کم تمہیں ہے. بتاؤں کہ آج تک ہم اس ہولناک تجربے کی زد میں ہیں, یعنی اس سے پوری طرح باہر نہیں نکل پائے ابھی تک وہ چیز نہیں آئی ہے. ابھی تک. ذہنی طور پہ آپ اب بھی اس کے زیر اثر ہیں, جیسے کہیں سے پھر کوئی خوفناک بلا آ جائے گی اور آپ کو یعنی گھروں میں مقید اگر کر یہ دیں گی. کہا جائے کہ وہ تنہائی دے گیا, ایک خوف دے گیا. بے شک خوف, غلط. تنہائی, اور بڑا یعنی بڑا ہولناک تجربہ تھا. خدا نہ کرے کہ اب دوبارہ ہم کسی ایسے تجربے سے گزریں. ٹھیک. آپا جب آپ مشاعروں میں محفلوں میں جاتی ہیں, مطلب آپ جب جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کلام آپ سنا رہے اور اس پہ ایک دم سے تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن ہر طرح کے مزاج کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. جو نئے لکھنے والے ہیں وہ اکثر اس میں پریشان ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا ان کو ایک مشورہ دیں گی, کس طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اس چیز کو آپ بتائیے. سائمہ جہاں تک میرا تعلق ہے, مجھ سے اگر کبھی کسی نے اصلاح مانگی یا مجھے لگا
میرے جاننے والوں میں کہ کہیں کوئی چیز ایسی ہے جسے درست کیا جانا چاہیے تو میں نے کبھی محفل میں یا فیس بک پہ کمنٹس میں اس کا اظہار نہیں کیا. دیکھو ہر ایک کی ایک کردار ہوتا ہے نا, اس جی پہ اس کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے, اس پہ چوٹ نہیں پڑنی چاہیے, اس پہ زد نہیں آنی چاہیے. میں نے تو ہمیشہ ان باکس میں جا کر بات کی, اور کچھ اگر بتانا ہوا سمجھانا ہوا کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو میری نظر میں اسے درست کیا جانا ضروری تھا, میں نے تو ہمیشہ ان باکس کیا. لیکن بہرحال ہر طرح کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ محفل ہے کوئی, اس میں آپ نے پیش کی اپنی تخلیق اور وہاں پر پھر اس پہ گفتگو ہوئی اور تنقید کی گئی, اور اس کی جو معائب تھے, جو غلطیاں تھیں, جو عیب تھے, وہ بتائے گئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ نئے لکھنے والوں کو اسے مثبت لینا چاہیے. ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کبھی ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں نا, ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں, ہم بھی بہت کچھ ہم نے بھی سیکھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ہمیں بھی بہت کچھ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے کوئی بے شک شاعر یا شاعرہ یا بے شک کوئی فنکار نہیں پیدا ہوتا. ہم سیکھتے ہیں, گریجولی آگے بڑھتے ہیں, بڑے اس میں مقامات ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم خود اس دور سے گزر چکے ہیں. تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اسے خندہ پیشانی سے نہ صرف یہ کہ برداشت کرنا چاہیے بلکہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے, آج کل تو وہ دور ہے سائمہ کہ کوئی کسی کی رہنمائی بھی کرنے کو تیار نہیں. بے شک ایسا ہی ہے. لوگ سوچتے ہیں اچھا ہے جیسا ہے آئے دنیا کے سامنے, اس کی ہنسی اڑے یا اس کا ہوں مذاق جائے یا اس کے یا لوگوں کو اس کی خامی کا پتہ چلے, بے وہ شک دور ہے. تو اگر کوئی بتا رہا ہے نا تو اسے بہت ہی مثبت لیں کہ اس نے اپنا وقت نکال کے اور اس نے توجہ سے آپ کے فن پارے کو پڑھا سنا, اور پھر آپ کی رہنمائی بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے. تو بے میں تو شک. سمجھتی ہوں اسے مثبت لینا چاہیے. تو اسی ضمن میں مجھے بتائیے کہ تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے اصلاح کو کس طرح اس میں فرق کر سکتے ہیں, مطلب کس طرح اس کو الگ الگ اپنی اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. دیکھو تنقید برائے تنقید کوئی اچھی چیز نہیں. ظاہر ہے کہ آپ صرف تنقید کرنے کی خاطر اگر کسی فن پارے پہ تنقید کر رہے ہیں تو یہ درست رویہ تو نہ ہوا نا, ہوں یہ تو نہیں ہونا. اگر کوئی کسی چیز کی تحسین کی جانی چاہیے تو آپ برملا کیجئے, کھلے دل سے کیجئے, کشادہ دلی سے کیجئے. بے شک ہاں اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے ایسی کہ جس میں لکھنے والے کو یا والی کو رہنمائی کی ضرورت ہے, کوئی اس میں بہتری کی گنجائش ہے, کوئی اس میں کمی بیشی ہے, تو آپ بے شک تنقید کیجئے, اور پھر وہ تنقید مثبت ہوگی. تنقید برائے اصلاح جو ہوگی وہ بڑی مثبت تنقید ہوتی ہے. اسے پھر خندہ پیشانی سے قبول بھی کیا جانا چاہیے. بے شک بے شک آپا. اب اسی ضمن میں چلتے ہیں آگے کہ ادبی تخلیقات کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ مائل کرتی ہیں ادب کو تخلیق کرنے کے لیے. دیکھو بیٹا فنکار تو پیدائشی ہوتا ہے, وہ شاعر ہو, وہ ادیب ہو, ناول نگار ہو, افسانہ نگار ہو, پینٹر ہو, مجسمہ نگار ہو, کچھ بھی ہو, بے شک وہ سرتال سے اس کا رشتہ ہو, جو کچھ بھی ہے وہ تو وہ پیدائشی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو یعنی قدرت ودیت کرتی ہے, جیسے قدرت کی ابھی طرف سے آپ یہ نے بولا کہ تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہونی چاہیے. ایسے ایسے ہی. تو یہ چیز آپ کو یعنی قدرتی طور پہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک توفتاً عطا کی جاتی ہے, کوئی بھی صلاحیت جو آپ نے, اب اس کو آگے بڑھانا, نکھارنا, سنوارنا, یہ ہمارے اس ہاتھ میں ہاں یہ ہم پہ اس کا میں انحصار ہے. بے شک بے شک. آج کے دور کے حساب سے ایک سوال یہ کروں گی کہ شاعر آج کل آپ کو پتا ہے کہ جدھر دیکھیں آج کل ماشاءاللہ شاعر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. تو ایک ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ شاعر کے کتنے درجے ہوتے ہیں, مطلب
آپ نے تو فارسی بھی پڑھی، مطلب آپ کو اندازہ ہے یہ جہاں سے چلا یہ سارا سلسلہ. تو بتائیے کہ شاعر کے کتنے درجے ہیں؟ دیکھو سائمہ، یہ آپ کی اپنی ثوابید ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ کتنا وقت دیتے ہیں، آپ کتنے ڈیووٹیڈ ہیں اپنے ہنر سے، کتنی آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں. یہ بھی ایک دوست کی طرح ہوتا ہے، یہ جو آپ کا ہنر ہوتا ہے نا، ہوں یہ آپ سے آپ کا وقت مانگتا ہے، یہ آپ سے آپ کی لگن مانگتا ہے، یہ آپ سے آپ کا خلوص چاہتا ہے، یہ آپ سے آپ کی توجہ مانگتا ہے. تو جتنی آپ اسے توجہ دیں گے، جتنا اخلاص اس کے ساتھ برتیں گے، جتنا آپ اسے سجانے سنوارنے میں وقت صرف کریں گے، اتنا ہی آپ کا ہنر جو ہے وہ نکھرتا چلا جائے گا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اور جہاں تک یہ درجہ بندی کی بات ہے، تو بیٹا میں تو خود ایک طالبہ ہوں، تو میں کیسے یہ درجہ بندی کر سکتی ہوں. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ کے کلام سے یہ چیز واضح ہونی چاہیے، یہ جھلکنا چاہیے باقاعدہ، یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ نے اسے سیریسلی لیا ہے، ہوں آپ اس کی طرف پوری اپنی کامل توجہ سے آپ نے اس فن کو اپنایا ہے، آپ ہوں اسے سجاتے ہیں، اسے سنوار رہے ہیں، آپ مزید اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی وہ کوشش، آپ کا وہ اخلاص، آپ کی وہ توجہ وہ نظر آنی چاہیے. بے شک. تو جس میں نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ وہ بہتر شاعر ہے، اور جس میں اس چیز کی کمی نظر آتی ہے تو وہ کسی قدر اس کا درجہ مطلب وہ نہیں ہے وہ چیز جو نہیں. ایک. تو شاعر کا مشاعروں میں شمولیت کرنا بہت ضروری ہے کیا؟ کسی حد تک تو ضروری ہے سائمہ، اس لیے کہ وہاں سامعین سے آپ کا رابطہ 1 to 1 ہوتا ہے نا. ہوں آپ کلام سنا رہے ہیں، سامعین آپ کو خود سن رہے ہیں، جی. موجود ہیں وہاں. ہوں پڑھنا، کلام پڑھنا اور کلام کو بذات خود آپ سے سننا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. ایسے تو ہم رسائل میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں، اپنی کتابیں بھی ہم شائع کر لیتے ہیں، فیس بک بھی آج کل ایک آسان ذریعہ ہے لوگوں تک کی تفریحات پہنچانے کا. لیکن جو بات آمنے سامنے بیٹھ کے اور ابلاغ آپ کا پورا ہوتا ہے آپ کے سامعین تک، وہ ایک بڑا منفرد طریقہ ہے، بڑا ضروری ہے وہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مشاعروں کی روایت ظاہر قدیم دور سے چلی آ رہی ہے اور اب تک قائم ہے. بے شک اس میں بڑی تبدیلیاں آئیں، لیکن بہرحال یہ روایت اب تک قائم ہے اور اسے قائم رہنا چاہیے. یہاں پہ میں یاد آیا مجھے کہ کورونا کے ٹائم نے آن لائن مشاعرہ بھی دیا ہے، تو یہ سارا جو آن لائن سیٹ اپ ہے، یہ جو گلوبل ہے، بالکل بالکل، یہ اسے تم سارا کرونا کی دین کہہ سکتے، اسے یہ کرونا. کہہ سکتے ہو کہ کرونا نے یہ ہمیں دی، یہ ٹیکنالوجی، ہم یہ جیسے بات. آپ وہاں بیٹھی ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں، تو ہم بالکل لوگوں بالکل کا فاصلہ جو ختم ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے حالات سے یہ سیکھا کہ مثبت پہلو مجھے ڈھونڈنا ہے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا ہے. ڈھونڈنا ہے. نہیں نہیں، یہ ہے اس میں بلا شبہ یہ کرونا کی دین ہی ہے، یہ آن لائن مشاعرے اور گفتگو کے سلسلے اور یہ سب کرونا کی دین. تو آپا مشاعروں کی بات ہو رہی ہے، تو اسی طریقے سے میں پوچھوں گی آپ سے کہ آج کل علم عروض اور رموز شاعری معدوم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کسی کو دلچسپی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہیں دلچسپی ہے، یہ تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دائمہ مطالعے کا جو رجحان ہے نا، اس میں بڑی کمی آئی ہے. یعنی لوگ پڑھنا چاہتے نہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں پڑھنا چاہتے، ہم تو ہم اصل ہیں، اور ہمیں یہ ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہم اصل شعرا کو بھی پڑھیں، ہم اساتذہ کو بھی پڑھیں، ہم درمیان میں آنے والوں کو بھی پڑھیں. جتنا ہمارا مطالعہ گہرا ہوگا اتنا ہی ہم کچھ سیکھیں گے، ہم میں وہ گہرائی آئے گی، ہمارے کلام میں وہ پختگی آئے گی. تو یہ تو بڑا ضروری ہے. لیکن یہ کہ کچھ ہم عجلت پسند ہو گئے ہیں ہوں کہ بس وہ جسے کہتے ہیں نا کاتا والی دوڑی، کہ ابھی پوری طرح کاتا بھی نہیں ہے اور لے کے دوڑ گئی. دوڑ تو یہ گئے. پختہ ناپختہ
کہا ہوا یہ جلدی سے لوگوں کے سامنے آ جائے اور یہ ہمیں ایک وہ نام جلدی جلدی تقریباً ویسے ہی ہوگا کہ گرم گرم حلوہ کھانا ہے چاہے زبان جل جائے لیکن کھانا ہے جلدی سے. زبان. بالکل بالکل صحیح کہا تم نے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز جو ہے نا یہ تباہ کن ہے. ہوں یہ رویہ، یہ رجحان، یہ تباہ کن ہے ہمارے لیے. ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. آپا معیاری ادب کیا ہے آپ کی نظر میں؟ معیاری ادب بیٹا جس کو جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جس کا ایک ریکگنیشن ہو، اس کی سطح اتنی بلند ہو کہ لوگ اسے ایک شاہکار ماننے پہ مجبور ہوں اور اس کا اظہار کرنے پہ، اس کی تعریف کرنے پہ اس پہ مجبور، وہ معیاری ادب کہلائے گا ظاہر ہے. اچھا اس میں پھر یہ کہ آپ نے اس کی تمام خصوصیات کو برتا بھی ہو اور خیال بھی رکھا ہو اور اسے ایک سطح پہ، بلند سطح پہ لانے کی شعوری کوشش بھی کی ہو، تو معیاری ادب ہوگا. جسے آپ جلدی میں اد کچا اد پکا آپ نے کچھ بنایا، کچھ لکھا کوئی اور اس کو پھر آپ جلدی سے سامنے لے آئے. ابھی اس میں پختگی کی ضرورت تھی، ابھی اس میں کانچ کی کسر تھی، ابھی یہاں اس پہ بھی کو یہاں پہ بھی وہی آپ کی والی بات کہ جلدی کا عنصر جو جی ہے جی وہ. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو جلد بازی میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. ٹھنڈا کر کے کھاؤ. تو میرے خیال سے دور حاضر میں یہی وجہ ہے کہ اس کا معیار جو ہے وہ چیز ہاں کم لوگوں نہیں میں صبر کم ہو گیا ہے. لوگوں میں وقت اس پہ صرف کرنے کا رجحان کم ہو گیا ہے. اگر زیادہ وقت صرف کریں گے، زیادہ مطالعہ کریں گے، زیادہ اپنی چیز کو ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں شعرا 100 مرتبہ اپنے مصرے تبدیل کیا کرتے تھے. وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے تھے اپنے کلام سے کہ نہیں یہ اس سے بہتر، اس سے بہتر. وہ ہے نا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو یہ جستجو ہی آپ کے معیار کو بلند کرتی ہے. اگر یہ جستجو نہ رہے پھر مشکل. آپ مشاعروں میں جاتی رہی ہیں، آپ سنتی بھی ہیں سب کو. مجھے بتائیے کہ معیاری ادب کہاں تخلیق ہو رہا ہے، مشرق میں یا مغرب میں؟ مطلب پاکستان میں یا یورپ میں، کہیں پہ بھی؟ نہیں میرا خیال ہے سائمہ دونوں جگہ معیاری ادب تخلیق ہو رہا ہے. ان کے اپنے حالات ہیں، ان کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، ان کا اپنا ایک معاشرہ ہے، ان کی اپنی ایک فضا ہے جس میں وہ تخلیق کر رہے ہیں اور بہت اچھا تخلیق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں سچائی سے رشتہ بڑا گہرا ہے. ادیب کا، شاعر کا، فلسفہ دان کا، ہر میدان میں جو تخلیقی میدان ہوتا ہے اس میں ان کا رشتہ سچائی سے بہت گہرا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رشتہ ذرا کمزور ہے. کمزور. ٹھیک ہے بہرحال اچھا ادب یا اچھی چیزیں، اچھا فن پارہ یہاں بھی تخلیق ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی ادیبوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زیادہ اس چیز کو زیادہ پور اثر سمجھتے ہیں یا ان کو محسوس زیادہ ہوتا ہے؟ سچائی زیادہ ہے وہاں. سچائی. ایک بات. دوسرا کہ ان کا معاشرہ بڑا مختلف ہے نا ہمارے معاشرے سے. ان کا معاشرہ، ان کی دنیا بڑی ترقی یافتہ دنیا ہے. ہم ابھی پسماندہ اس میں آتے ہیں معاشرے میں یا ممالک میں. تو ظاہر ہے کہ ہماری سوچ بھی ان کے مقابلے میں کچھ پسماندہ ہے. کوئی یعنی ان کے لحاظ سے ہم ذرا پیچھے ہیں اس حساب سے. وہ ہم سے کافی آگے ہیں. بے شک بے شک. آپا آپ کی شاعری میں کلاسیکی رنگ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کلاسیکی شاعری کو بھی دیکھا ہے اور اب ماشاء اللہ لکھتی بھی ہیں اور کمال لکھتی ہیں. آج کل جدید ادب کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں. آج کل جدید ادب جو ہے وہ ان ہے، شامل ہے آج کے دور میں. اس کے بابت میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو سائمہ
जदीदियत कोई बुरी चीज नहीं है, हर दौर में पिछली रिवायात से इनहराफ तो किया गया है ना। अच्छा, जी। आप मुझे बताइए कि दौरे हाजिर में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बड़ा मादूम हो रहा है, ऐसा क्यों है? देखो साइमा, इसमें मैं ये समझती हूँ कि कोताही दोनों तरफ से है। पहले जमाने में तुम ये देखो कि असातिज़ा की जूतियां सीधी किया करते थे उनके बेशक, शागिर्द, बेशक। बहुत उनकी वक़्त, बड़ी इज्जत, बड़ी उनकी ये एक तरह से खिदमत करते थे शागिर्द। अब वो जी, सिलसिले नहीं रहे। तो कुछ बेशक, तो ये कि असातिज़ा भी हमारे उस दौर के उस्तादों की तरह नहीं हैं। और यानी मैं ये बात बड़े यानी दुख के साथ कह रही हूँ। और जो जहाँ तक तालिब इल्मों का सवाल है, वो भी वैसे नहीं रहे कि वो सीखें। यहाँ तो हर आदमी मीर और गालिब बना हुआ है अपनी अपनी जगह बेशक, पे। तो वो क्या किसी उस्ताद से रहनुमाई बेशक, लेना चाहेगा, या क्या उससे उससे कोई रिश्ता कायम कर पाएगा। तो बेशक, ये बड़ा गलत है, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं इससे बहुत मायूस हूँ, बहुत मैं इस चीज पे अफसरदा भी हूँ कि ये रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता था और इससे बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलता था। यानी अभी कुछ अरसा पहले तक तो ऐसी नशिस्तें होती थी जिनमें हमारे असातिज़ा शरीक होते थे और हम अपनी तख्लीकात उनके सामने बड़े घबरा के और डरते डरते रखते थे कि इसके तो परखचे उड़ जाएंगे अभी। और हम जाहिर है, लेकिन हुँ, वो परखचे उड़ना वही हमें सिखाता था कि हमने कहाँ कहाँ ठोकर खाई है, बेशक, कहाँ बेशक, कहाँ गलतियां की हैं, कहाँ कहाँ हमें रहनुमाई की जरूरत थी। ये इसी तरह तो आता है ना, हुँ, इसी तरह आप सीखते हैं। और इस रिश्ते को किसी न किसी सूरत में दोबारा मुनज़्ज़म होना चाहिए, दोबारा इसका रिवाइवल होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक अहम आपके अदबी यानी उसमें सफर में किरदार अदा करता है ये रिश्ता। तो मैं तो चाहूंगी कि ये दोबारा से इसका रिवाइवल हो। चलें आपा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी की इसी ख़्वाहिश से पहले ही मुझे आपसे मिलना था, तो मैंने ये एक छोटा-सा सिलसिला शुरू किया हुआ है सुखन तराज के ज़ेर-ए-तमाम कि मैं सिखाती हूँ लड़के-लड़कियों को, जो अपना टाइम जो है वो वाह, इंटरनेट पे ज़्यादा ज़ाया करते हैं, तो मैं उनको इस तरफ लेके आ रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। ये हमारा तीसरा दौर चल रहा है और बड़ी हम खुशी हुई। कोशिश कर रहे हैं कि उनको रमूज़ शायरी की तरफ वापस लेके आएँ। और आहिस्ता-आहिस्ता हम इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं और मुझे आपकी दुआओं की भी ज़रूरत रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल छोटी-सी मेरी दुआएं काविश है तुम्हारे साथ। जो, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि आप मायूस हों, तो बेशक। हमने शुरू किया। तो आपा, आपके उस्ताद कौन थे? मेरा कोई उस्ताद नहीं, हालात। क्योंकि उस जमाने में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, घर का माहौल नहीं था। जाहिर है कि हालांकि बड़े रोशन ख्याल थे मेरे वालिद साहब, लेकिन बहरहाल उनकी ख्वाहिश थी शदीद तरीन कि मैं डॉक्टर बनूं। तो हुँ, वो उनकी कोशिश ये होती थी कि मैं अपनी करिकुलम की तरफ मुतवज्जो रहूं, अपनी निसाबी सरगर्मियों को वक्त दूं, बजाय इसके कि मैं, तो थोड़ा सा इस सिलसिले में यानी उनका एक वो था, ख्याल ये था कि मुझे निसाबी सरगर्मियों पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है बनिस्बत अदबी सरगर्मियों के। और बल्कि मेरा एक बड़ा मजेदार बात बताऊं कि मेरा दाखिला हो गया था ढाका मेडिकल कॉलेज में। तो लेकिन ये 71 की बात है। उसके बाद फिर बड़ा मैं रोई मछली कि मुझे तो जाना है, मेरा ख्वाब है और आपका ख्वाब है, लेकिन जाहिर है हालात गुफ्तगु थे वहाँ के, ढाका के। तो मेरे फिर वालिद साहब ने मुझे नहीं भेजा और इस तरह ये ख्वाब अधूरा रह गया मेरा। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। तो ये था सिलसिला कि जिसमें गैर निसाबी सरगर्मियां जो हैं उन पे बहुत ज्यादा हमें तवज्जो देने की इजाजत। बेशक, बेशक। ठीक है आपा, मौजूदा दौर में क्लासिकी रवायात के तहज़ीबी अदब-ओ-आदाब और फ़ारसी तराकीब व कलाम की
ملکہ کی کیا کیا کمزوریاں ہیں؟ مطلب آپ نے ماشاءاللہ اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے ہر چیز آپ کے لفظوں میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں، یا آپ کو کہاں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، یا ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کو پنٹ کرتی ہے؟ سائمہ کمزوریاں تو سب میں ہوتی ہیں، بے میں بھی شک، بشر ہوں، ہاں، مجھ میں بھی بندہ کمزوریاں بشر ہیں. ہے، کمزوریاں ہم سب میں بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ میں فارسی زبان سیکھنا چاہتی تھی باقاعدہ. میں نے کلاسز بھی جوائن کی تھی یہاں ہمارے گھر کے قریبی. میں کلفٹن میں ہوتی ہوں، کراچی میں. تو میرے گھر کے قریبی ہے خانہ فرہنگ ایران، تو اس میں یہ کلاسز ہوتی ہیں فارسی کی، تو میں نے جوائن کیا. اور میں چاہتی تھی کہ مجھے زبان پہ پوری طرح عبور حاصل ہو، اتنی دسترس حاصل ہو جائے کہ میں فارسی میں بھی شعر کہہ سکوں. شعر میں نے کچھ کہے بھی ہیں فارسی میں، لیکن وہ متفرق اشعار ہی ہیں. صرف ایک غزل مختصر سی 4 اشعار کی ہے جو مکمل فارسی میں ہے. وہ اگر کہو گی تو ابھی میں تمہیں جی جی، سناؤں میں گی. اگلا سوال یہی پوچھنے لگی تھی کہ آپ نے مکمل تو کلام کیے یہ تو صرف یہ اشعار لکھے؟ ہاں نہیں، میں وہ اپنی کلاسز مکمل نہیں کر سکی. خرابی صحت بھی اس کی ایک وجہ تھی، اور وجوہات کے علاوہ. تو بلکہ بڑی وجہ یہی تھی کہ میں پھر وہ کلاسز ریگولرلی لے نہیں پائی، اور بالآخر میں نے چھوڑ دیا. اور مجھے یعنی اس پہ زبان پہ اتنی دسترس حاصل نہیں ہے کہ میں مکمل فارسی میں غزلیں کہہ سکوں. متفرق اشعار وغیرہ تو میں کہہ لیتی ہوں، اور لیکن یہ کہ مکمل کلام، مکمل غزل، وہ میرے لیے مشکل. یہی میری کمزوری بھی ہے، اور یہی میری یعنی میرے افسوس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں چاہنے کے باوجود بھی یہ زبان مکمل طور پہ نہیں سیکھ سکی. جو کچھ بھی میرے پاس ہے فارسی ترکیب یا الفاظ کا برتاؤ چناؤ، یہ سب میری مطالعے کی دین ہے. یعنی کہ میں نے یہ غالب کو پڑھا. کہا جائے کہ یہ آپ کی محبت ہے، پہلی محبت ہے، تو کچھ غلط نہیں ہوگا. پہلی محبت، بالکل بالکل. میں نے جیسے بتایا کہ شاید بتایا یا بھول گئی بتانا. بہرحال پہلا جو تعارف میرا فارسی سے ہوا تھا وہ اس طرح ہوا تھا کہ میرے والد صاحب، ظاہر اس زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا تو ریڈیو سنا کرتے تھے، اور بڑی دھیمی آواز میں. یعنی ان کا ایک یہ تھا کہ ریڈیو کی آواز بہت دھیمی ہونی چاہیے، اگر کسی کو سننا ہے تو وہ قریب آ کر بیٹھے، اسے بلند آواز سے نہیں سنا جاتا تھا. لیکن اس زمانے میں مثنوی مولانا روم یہ آیا کرتی تھی صبح کے وقت. تو میں یہ دیکھتی تھی کہ جب مثنوی اور اس کا ترجمہ وغیرہ یہ سب یہ جب نشر ہوتا تھا، تو میرے والد صاحب خلاف معمول ریڈیو کی آواز تیز کر دیا کرتے. تو میں بچہ تھی اس وقت، تو کیا سمجھتی کوئی، وہ صرف یہ تھا کہ مجھے اپنے والد کے لگاؤ کا اور ان کی انسیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مثنوی مولانا روم بڑے ذوق و شوق سے اور بہت ریگولرلی، مطلب اس میں ناغہ نہیں ہوتا تھا، وہ سنا کرتے تھے. اور خلاف معمول ریڈیو کی آواز بھی ذرا تیز کر دیا کرتے تھے کہ اوروں تک بھی یہ آواز پہنچے. تو یعنی کہ بچپن سے یہ میں نے سنی اس طرح سے، اور اپنے والد کے اس شوق کو دیکھا. اور غالباً بیٹیاں تمہیں پتا ہے کہ وہ تو اپنے والد والد کے کے نقش قدم پہ، بے بالکل شک بالکل. بے شک. تو وہ ان کی یہ جو انسیت تھی فارسی زبان سے، غالباً اسی نے مجھ پہ اثرات بھی ڈالے کہ مجھے یہ زبان پسند، بے تحاشا پسند ہے. اور اس میں نے کوشش کی کہ میں اسے سیکھوں، اور اتنی دسترس مجھے حاصل ہو جائے کہ میں اس میں لکھ سکوں مکمل غزل اور کلام کہہ سکوں. لیکن باوجود خرابی صحت اور تو میں یہ کر نہیں سکتی. یہی میری کمزوری. ٹھیک ہے آپا، یہاں پہ فیس بک پہ کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک ہیں راشد ملک رامش صاحب، جی جرمنی کے شاعر ہیں، بہت کمال کا لکھتے ہیں، اور وہ آپ کو سب سے پہلے وہ سلام کہتے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپا جی سے سوال کیجئے کہ یورپ میں رہنے والے پاکستانی کیسا ادب تخلیق کر رہے ہیں؟ رامش تو میرا بچہ ہے، اور مجھ سے بہت قریب ہے، اور میں اسے بہت میں نے جب ان کو بتایا کہ آپ سے میرا انٹرویو ہے تو کہتے ہیں
तुम्हें कहाँ से मिल गई वो? मैं कहा जिधर से मिल गई। कहा था जहां से सिर्फ तुम्हें आपको ही मिली। थोड़ी मिल सकती है वो। नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। और मतलब मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का साथ नसीब है जो वाकई मुझसे मोहब्बत है। तो रामेश, मैं तुम्हें डायरेक्ट जवाब देती हूँ इस बात का कि यूरोप में रहने वाले, चूंकि उन्हें वो माहौल जो यहाँ पे मयसर है, हमें वो सहूलियात, वो लोग, वो नहीं उन्हें मयसर, उसके बावजूद बहुत अच्छा अदब तख्लीक कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अपना वक्त सर्व कर रहे हैं इस सिलसिले में। उनमें से एक तुम भी हो, और भी बहुत से लोग हैं वहाँ पे। साइमा है हमारी, यहाँ तुम्हारे सामने मौजूद हैं, और बहुत से लोग हैं, शफीक मुराद हैं, आबिद रशीद हैं, कितने नाम लूं मैं, बहुत लोग हैं वहाँ पे। हमारी शाहिदा हसन है, और यानी बेशुमार नाम है। आरिफ इमाम साहब हैं, इरफान सत्तार साहब हैं। मतलब मैं नाम लेती चली जाऊंगी, ये लिस्ट तो खत्म नहीं होगी। बेशक। जो फौरी तौर पे जो नाम मेरे जहन में आए, बाकी बाकी लोगों से माजरत के साथ, तो वो मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा अदब तख्लीक कर रहे हैं और बड़ी यानी खूबसूरत उनकी तख्लीकात हमारे सामने आ रही। बेशक। एक और सवाल आया है आपा, जैसे मैंने बताया कि सुखन तराज कोशिश कर रहा है कि नए जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मदद करे। उसमें किरण राजपूत जो फारिगुल तहसील शागिर्दा है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखती हैं। उन्होंने 2 महीने में रमूज शायरी जो था हमने सिखाया उनको, और बड़ा अच्छा लिखती हैं। उन्होंने भी आपको सलाम भेजा है और वो कह रही हैं कि आपसे सवालात कुछ किए जाएं। तो वो कहती हैं कि आज उर्दू के शोरा फिर दिखाई दे जाते हैं, मगर इलाकाई जबानों में कोई वारिस शाह, रहमान बाबा बुल्ले शाह पैदा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? बिल्कुल। अच्छा, किरण भी इत्तेफाक से मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, और इससे भी मोहब्बत का रिश्ता है मेरा। किरण, बिल्कुल तुमने दुरुस्त सवाल किया। उर्दू अदब में तो फिर भी कुछ नाम नुमाया हैं, और बल्कि बहुत नाम नुमाया हैं, माशाल्लाह। सहार अंसारी साहब हैं, अनवर शऊर साहब हैं, डॉक्टर पीरजादा कासिम हैं, फिर इफ्तिखार आरिफ हैं, बहुत नाम हैं। मतलब नाम मैं इसलिए भी नहीं लेना चाहती कि फिर जिनके नाम मैं नहीं ले नहीं पाऊंगी, नहीं। मैं खुद बुरा महसूस करूंगी कि मैं उनका नाम नहीं ले सकी। लेकिन बहरहाल ये इलाकाई अदब में इलाकाई जबानें, मेरा ये ख्याल है कि किसी हद तक नजरअंदाज हुई हैं, बल्कि बहुत हद तक नजरअंदाज हुई है। उन्हें वो मौके और वो हासिल नहीं रहे जो उर्दू अदब के हवाले से हम लोगों को हासिल हैं। तो ये तुमने सच कहा कि फिर कोई बाबा बुले शाह, कोई वारिस शाह, कोई सॉरी दूसरे जो बारिश इलाकाई। रहमान बाबा। और जी जी जी। आपका कोई ऐसा कलाम आपा जो आपको रंज है कि वो उतना नहीं पढ़ा गया, उतना सामने नहीं आया जितना आना चाहिए था? साइमा, मुझे दुख तो है इस बात का कि मेरा तमाम कलाम उस तरह सामने नहीं आया जिस तरह उसे आना चाहिए था। इस बात का मुझे शदीद दुख है। देखो, खवातीन में तुम भी पढ़ रही होगी लोगों को, और हम भी जी जी। पढ़ते हैं। जो तर्जे निगारिश मेरा है वो थोड़ा सा मुनफरद है, इस लिहाज से बेशक बेशक कि आपा। मैंने बहुत ज्यादा कोई हुस्न और इश्क के किस्से नहीं बयान किए। मेरे हर कलाम में कोई ना कोई ऐसी आप कहें कि समत होती है, या ऐसी वो होती है जो कायनात के रुमूज से मुताल्लिक होती है, जो एक नई जहत की तरफ इशारा करती है। और दूसरे ये कि जो एक क्लासिकियत है अ, मेरे कलाम में, वो भी यानी मफकूद है आजकल। कोई बेशक कम कम लोग ऐसे हैं जो बेशक। इस तरह की क्लासिकी शायरी अब कर रहे हैं। तो उस पर अफसोस। बात की जानी चाहिए थी, जहां तक मैं समझती हूँ कि उसे सामने आना चाहिए था, उस पर बात की जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं। अफसोस। हम्म।
ٹھیک ہے آپا، ایک اور سوال ہے۔ وہ لکھا ہے کہ آج سوشل میڈیا کو آواز اٹھانے کی پوری آزادی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کا شاعر اپنے قلم کا حق ادا نہیں کر رہا؟ جیسے حبیب جالب، فیض احمد فیض اور فراز کی طرح آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ یہ ایک کمی ہے، بالکل بے شک۔ مزاحمتی شاعری سامنے نہیں آ رہی ہے، اس طرح سے شاعر ہیں، بہت سے ہیں۔ ابھی ایک شاعر اسی پاداش میں انہوں نے سزا بھگتی ہے اس چیز کی، لیکن بہرحال جو بات فیض صاحب کی تھی، انہوں نے بھی جلا وطنی کاٹی، اور فراز صاحب نے بھی، اور ان کا مزاحمتی کلام جو ہے، اور دوسرے تمام شعرا، اور بھی بہت سے شعرا تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں تکالیف بھی اٹھائی، برداشت کی، اور انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ لیکن وہ پھر بھی انجام دیتے رہے، اور ایک آواز اٹھاتے رہے ظلم کے خلاف، حقوق سلب ہونے کے خلاف، بہت ساری جو ناانصافیاں تھیں ان پہ انہیں اپنا موضوع شاعری بنایا، اور بڑی توانا آوازیں ہمارے سامنے ہیں اگر ہم اپنے گزرے ہوئے کل کو دیکھیں۔ آج آوازیں اس طرح نہیں اٹھ رہی۔ ایک تو یہ کہ حبس کا موسم ہے، اور دم گھٹا جاتا ہے ہمارا، بے شک، بے شک، اس طرح ہم آواز اٹھانے کی میرا خیال ہے پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کوئی ریزن بہرحال اسے ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر دور میں ستم تو ہوا، ستم برداشت بھی کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کمی ہے جو ہونی نہیں چاہیے۔ مطلب آج کل تو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، جب ہمارے پاس گلوبل ہے اور ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو قلم ہے وہ چیز نہیں اٹھا رہے جو اٹھانی چاہیے تھی۔ جبکہ فیض صاحب جو تھے، جو فراز صاحب تھے، اس وقت تو گلوبل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس بالکل وقت بھی بالکل، انہوں نے ان کے قلم اٹھے اور انہوں نے اور دور مزاحمت۔ دور تک ان کی آواز سنی گئی۔ پاپا جولا چلو، وہ بڑی ان کی خوبصورت فیض صاحب کی ہے نظم ہے، اور بڑی تاثر انگیز، اور بڑا اس نے لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کیا۔ اسی طرح فراز صاحب تھے، اسی طرح دوسرے ہمارے شعرا تھے، انہوں نے آواز بلند کی اور ان کی آواز سنی بھی گئی۔ بے شک، بے شک۔ ٹھیک ہے آپا، آخری سوال آپ سے۔ نئے جی، لکھنے والوں کے لیے، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا سخن دراز یہ کام کر رہا ہے، تو سخن دراز کے شاگردوں کے لیے جو لکھ رہے ہیں، جو سیکھنے کے خواہش مند ہیں، آپ بتائیے کہ وہ اپنا معیار کس طرح بہتر کریں، اور ان کو کیا کرنا چاہیے اس سارے پروسیجر میں جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سائمہ، ایک ہی طریقہ، وہ ہے مطالعہ۔ اپنا مطالعہ بڑھائیے آپ، جو کچھ بھی آپ وقت دے رہے ہیں مطالعے کو، اس وقت کے دورانیے کو بڑھائیے، مطالعہ وسیع کیجیے، مختلف شعرا کو پڑھیے، اساتذہ کو پڑھیے۔ درمیان میں جو شعرا آئے بڑے بڑے، فیض صاحب تھے، جوش صاحب تھے، فراز صاحب تھے، احسان دانش تھے، مطلب میں نام لیے جاؤں گی اور یہ فہرست ختم نہیں ہوگی۔ تو ان سب کو پڑھیے، پھر اس کے بعد اپنے ہم عصر شعرا کو پڑھیے، اپنے سینئرز کو پڑھیے، اپنے جو آپ کے ساتھ لکھنے والے ہیں ان کو پڑھیے، مطالعہ بڑھائیں۔ جب تک آپ مطالعہ نہیں بڑھائیں گے، آپ کا مطالعہ وسیع نہیں ہو۔ دیکھیں، ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے، بے شک، بے اور شک، جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ مطالعہ کریں گے، اتنا ہی آپ کے پاس آپ کی گرفت الفاظ پہ، ان کو برتنے کا سلیقہ، ان کو مختلف طرح کی ان کا محل استعمال، یعنی بڑی چیزیں ہیں ایسی جو آپ خود بخود آپ کی گرفت میں آتی چلی جائیں گی۔ بے تو شک، میرا تو سب کو مشورہ یہی ہے، دو مشورے میں دینا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ مطالعہ بڑھائیں، دوسرے خواتین کو میں، بچیوں کو، لڑکیوں کو، نئی آنے والیوں کو، اور بے شک اپنی ہم عصروں کو بھی میری ایک ہی نصیحت ہوگی کہ دیکھیں، کچھ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان پہ کمپرومائز مت کیجیے، اپنے گھر پہ کمپرومائز مت کیجیے، اپنی فیملی پہ کمپرومائز مت کیجیے، آپ انہیں لے کے چلیں۔
ہمارا آپ کا رشتہ بھی بہت مضبوط ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گی کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، آج مرے کل دوسرا دن. کوئی آپ کا نام لیوا بھی شاید ہی ہو، بے شک. لیکن جو آپ کے قریبی، آپ کے پیارے رشتے ہیں نا، یہی آپ کا ساتھ عمر بھر نبھائیں گے. یہی آپ کو لکھنے کی اور آگے بڑھنے کی مضبوطی عطا کریں گے. یہی آپ کے ہم قدم رہیں گے. یہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. خدا کے لیے ان کو کمپرومائز مت کیجیے کسی بھی حال، کسی بھی صورتحال. یہ تو آپ کی طاقت ہے کہ آپ کو بے آگے شک. بڑھنے میں مدد دیتی. بے شک. ان کو پرائیورٹی پہ رکھیے، اور بے شک آپ اس کے بعد لکھیے، آگے بڑھیے، سب کچھ کیجیے، بے شک. لیکن ان رشتوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیے. رشتوں کے ساتھ ساتھ. بے شک. بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت اچھی نصیحت کی آپا. بہت بہت شکریہ. آپ کے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ساعتیں ملی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا. یقین کیجئے جو بھی دیکھ رہا ہے بہت اچھے تاثرات آ رہے ہیں اور اب بہت پسند کیا جا رہا ہے. یہاں میں بتاتی چلوں کہ ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 3 اگست کو آپا کا شعری مجموعہ ناشندہ کی تقریب رونمائی ہے، اور وہ بھی زوم پہ ہوگی، اور انشاءاللہ وہ بھی آن لائن ہوگی، تو سب اس میں بھی شامل ہوں گے. اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں بھی آپ کی اس تقریب رونمائی میں شامل ہو سکوں. آپا انشاءاللہ بہت پیاری انشاءاللہ. شخصیت ہیں آپ، اور آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا پرسنلی بھی. اور یہیں پہ آج کی محفل کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. شکر گزار ہیں سخن طراز اور ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل، آپ دونوں ہم دونوں آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ پل ہمیں دیے. بیچ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا، لیکن کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں زندگی میں، یہ بھی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. تو ادب کے منفرد رنگ سخن طراز کے سنگ یہ پروگرام جو ہے ہمارا آج کی پہلا نشر ہوا، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے چمکتے دمکتے ستارے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. آج کے شخصیت جو ہمارے سامنے تھی، ان کی باتوں سے، ان کے تجربات سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور ہم نے بہت ان کی باتوں سے مستفید ہوئے. اور اگلے ہفتے ہم سبین سیف صاحبہ کا تعلق کراچی سے شاید آپ جانتی ہوں. جی جی. جی، ان سے ہماری اگلے ہفتے ملاقات ہے، اور امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے اور سب کو مستفید ہونے کا موقع ملے گا. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ کہ سب نے اس ٹائم کو، اس پروگرام کو دیکھا، سراہا. اور آپ سے پھر لیکن جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ کچھ اپنے، کیونکہ میں نے تو آپ کو آپ کی نظر چند اشار کی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی کچھ تحریرات ہیں، جو آپ کا کلام ہے، اب آپ کی زبانی سننا چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اجازت چاہیں گے سب سے. ضرور سائمہ. کلام سنانے سے پہلے میں ایک بات کہوں کہ میں تم لوگوں کی محبتوں کی مقبوض ہوں. تم سب اتنی محبت کرتے ہو، خصوصاً ابھی جو تم نے جس پیار محبت سے سوالات کیے اور اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا، اور اس سے پہلے بھی تم مجھ سے رابطے میں رہی. تو تم سب کی محبتیں ہیں. کامران عثمان انہوں نے ناشنیدہ کی کمپوزنگ بھی کی ہے، اور بہت یعنی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں وہ میرے، اور بہت عزت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. تم سب کی میں شکر گزار بھی ہوں، اور تم سب کی محبتوں کی مخلوق بھی. تو اس تمہید یہ ضروری تھی بالکل. تم لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا، اور تمہاری محبتوں کو یعنی ایک اس کی ایک ریکگنیشن بھی بہت ضروری تھی. تو اس کے ساتھ ہی میں تمہیں وہی غزل سناتی ہوں جس کے اشعار تم نے پڑھے تھے. ارے واہ، کمال کی ہے وہ غزل آپا، بہت خوبصورت. ناشنیدہ میں شامل ہے وہ. ارے مجھے واہ، اس میں بھی ایک ہے، سیکنڈ. کیا بات ہے. ہاں،
ایک سیکنڈ درکار ہے مجھے اس کا نکال. ردم آپا، اس کی بہر، اس کا کمال کی ہے وہ. مجھے بھی وہ پسند ہے. اس کا جو ردم ہے نا، جو بڑی مشکل ہے، وہ جو بہر آپ نے چنی ہے نا، وہ جی اس پہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے انصاف کر پاتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں وہ طویل بہر ہے دراصل. بے ظاہر شک. ہے کہ بہروں کو نبھانا اور وہ ذرا تھوڑا سا مشکل وہ ہوتا ہے. کامل مسمن سامل متفاعلن 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 بہت کمال کی بہر ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو بہت انصاف اس کے ساتھ کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. میں ذرا سا مجھے ایک وقت جی جی دو تو میں یہ نکال لوں. جی جی آپ. ٹھیک ہے، یہ میرے سامنے ہے. جی نہ گذشت میں نہ ہی پیش میں، نہ یہاں ہوں میں نہ وہاں ہوں میں. نہ گذشت میں نہ ہی پیش میں، نہ یہاں ہوں میں نہ وہاں ہوں میں. اے ضمیر ساعت روبرو، مجھے تو بتا کہ تو کہاں ہوں یہ میں. کہاں ہوں میں. اے واہ. ضمیر ساعت روبرو، مجھے تو بتا کہ کہاں ہوں میں. کسی کنویں دشت سکوت میں، کسی خاموشی کے حصار میں. کسی کنویں دشت سکوت میں، کسی خاموشی کے حصار میں. کبھی سن سکو تو سنو مجھے کہ صدائے اشک رواں ہوں میں. کوئی صدا نہیں ہوتی اشک کی. اشک بہتے ہیں تو بے صدا بہتے ہیں، لیکن اگر ان کی بھی صدا کوئی سن سکتا ہے تو وہ ایک شاعر ہی سن سکتا کمال. بہت خوب. ہے. کبھی سن سکو تو سنو مجھے کہ صدائے اشک رواں ہوں میں. کوئی ابتدا نہ ہی انتہا، یہ سفر بڑا ہی عجیب ہے. کوئی ابتدا نہ ہی انتہا، یہ سفر بڑا ہی عجیب ہے. کسی دائرے کی اسیر ہو، وہی صید خواب گراں ہوں میں. کیا بات. کسی دائرے کی اسیر ہو، وہی صید خواب گراں ہوں میں. میں خود اپنے فہم و شعور پر ابھی کھل رہی ہوں پرت پرت. یہ جو بات میں نے تم سے کہی تھی نا کہ ہم سیکھ رہے ہیں، بے شک. طالب علم ہیں اور لحد تک سیکھتے رہیں گے. بے شک. بے اپنے شک. آخری ایام تک ہم سیکھتے ہی رہیں گے. جی تو اسی بات کو میں نے یہاں کہا ہے کہ میں خود اپنے فہم و شعور پر ابھی کھل رہی ہوں پرت پرت. میں خود اپنے فہم و شعور پر ابھی کھل رہی ہوں پرت پرت. کہ عجب طلسم خیال ہوں، نہ عیاں ہوں میں نہ نہاں ہوں میں. کہ عجب طلسم خیال ہوں، نہ عیاں ہوں میں نہ نہاں ہوں میں. واہ. وہ جو ساحلوں پہ لکھا گیا تھا صحیفہ خامہ موج سے. وہ جو ساحلوں پہ لکھا گیا تھا صحیفہ خامہ موج سے. اسی داستان تلف شدہ کا مٹا مٹا سا نشاں ہوں میں. اسی داستان تلف شدہ کا مٹا مٹا سا نشاں ہوں میں. ہوں میں انجم اپنے دروں میں ایک عجب امتزاج غم و طرب. ہوں میں انجم اپنے دروں میں ایک عجب امتزاج غم و طرب. کبھی ایک تبسم دلربا، کبھی غمزدوں کی فغاں ہوں میں. واہ. کبھی ایک تبسم دلربا، کبھی غمزدوں کی فغاں ہوں. بہت بہت عمدہ، بہت عمدہ آپا، بہت خوبصورت. اور اسی کا مزہ جو ہے وہ ساتھ ہمارے چلے گا، اور یہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ شیری کی طرح کانوں میں رس گھول گئے. اور اسی کے ساتھ ہم سب سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا. اور میں سائمہ کنول جرمنی سے، اور آپ دیکھ رہے تھے ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ادب کے منفرد رنگ سخن طراز کے سنگ، جس میں ہمارے ساتھ محترمہ انجم عثمان صاحبہ آپا ہیں، جو مجھے بہت ہی ابھی ابھی ان سے میری ملاقات ہوئی اور مجھے بہت قریبی لگی.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाते जाते, और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, आदाब। मैं अपने सामीन को मैं भी खुदा हाफिज कहना चाहूंगी, और मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी साइमा कंवल का भी, कामरान उस्मान का भी, और आप तमाम अहबाब का जो इस महफिल में हमारे साथ शरीक हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।